अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कीना और बुक्स अगर आपके दिल में हो तो आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कीना बुक्स ऐसी चीज़ें अपने दिल से निकाल देनी चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए। ये वो दो जज्बात हैं जिसका एक बड़ा अजीब सा जो है वो रिश्ता है आपकी ज़िंदगी से कि कीना अगर आपने रखा हुआ है किसी के लिए तो इसका मतलब कि आप उससे कोई रंजिश रख के बैठे में बहुत पुरानी। कहते हैं ना, माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ करने वाला अल्लाह ताला को पसंद होता है और माफ़ी अगले की कबूल करने वाले को भी अल्लाह ताला पसंद करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स ये कि किसी के लिए नफ़रत रखना, जलन रखना, हसद, जलन, ये सब इसी के अंदर आ जाता है। तो इसको हमने कैसे ख़त्म करना है, क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं और इसके नुकसानात कितने हैं। और हमें कभी कभी अपनी आम ज़िंदगी में जब हम रूटीन लाइफ में होते हैं हमें नहीं समझ में आ रहा तो कि हम किस वक्त जल रहे हैं और किस वक्त हम कीना किसी के लिए पैदा कर लेते हैं या हम किसी के लिए बुक्स पाल लेते हैं, ये हमें नहीं समझ में आ रहा होता। तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें और इसको कैसे अपने ज़िंदगी से हटाएं। उसके लिए क्या हमें अपने लिए भी कुछ पढ़ना चाहिए कि अगर हम नमाज़ तो पढ़ रहे हैं लेकिन हम उसके साथ साथ ये सब चीज़ें भी करें, हम किसी के लिए जलन पैदा करके बैठे हुए हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की साजिशें कर रहे हैं, इससे हमें कैसे बचना चाहिए। आपको पता है कि हम हर फ्राइडे कोई ऐसा टॉपिक लेके आते हैं ताकि हमारे जो लोग उलझनों में हैं, जिनको नहीं समझ में आ रही होती, तो वो इस तरह एक डिस्कशन के थ्रू उनको पता चल जाता है कि हमने क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी और क्या हमारे लिए नुकसानदेह है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ हमेशा होते हैं इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शहरयार दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तबीयत तो ठीक नहीं लग रही मुझे आपकी, नज़ला ज़ुकाम। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि करम नवाजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। शहरयार साहब, कीना बुक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। असल में एक है हसद जी। अब हसद की फिर ये सब ब्रांचेज आ जाती हैं। ठीक है। हसद क्या है? हसद ये है कि किसी की नेमत को देखना तो पहले तो देख के जलना, इसको नेमत मिल गई, क्यों मिली? फिर उसके बाद इसके सबऑर्डिनेट्स आते हैं जी। अब इसके मज़ीद इसके अंदर जज्बात पैदा होते हैं, या अल्लाह इसको नेमत दी, मुझे क्यों नहीं दी? तो बेसिकली जो हासिद होता है ना, वो अल्लाह की तक़सीम के ऊपर एतराज़ कर रहा होता है। बिल्कुल। या अल्लाह तूने इसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? फिर मज़ीद वो आगे बढ़ता है और शैतान उसको फुटबॉल की तरह किकें मारता है, या अल्लाह इससे छीन और मुझे दे। ठीक है। ये हो गया आपका बुग़्ज़ हो गया। कीना क्या हुआ? या अल्लाह मुझे दे ना दे, बस इससे छीन ले इसको, बस इससे महरूम कर दे। तो बस कि इसके पास क्यों है? शाह साहब, मैं क्योंकि एकदम आपकी बात से मुझे एक बात ऐड करनी है। आपने कहा कि अल्लाह ताला से हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह इसको दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया। क्या अच्छी नीयत से हम ये कह सकते हैं अल्लाह उसको नवाजा है तो मुझे भी नवाजा? अब इसके अगेंस्ट ये इसका ऑपोजिट है जी। हर चीज़ अपनी जिद से पहचानी जाती है, ऑपोजिट से। हसद का ऑपोजिट है रश्क। ठीक है। किसी को देखा, या अल्लाह इसको इतनी नेमत दी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अल्लाह इसकी नेमत में और बरकत दाखिल कर और मुझे भी और अल्लाह मुझे भी दे दे। ये बात डिफरेंट है। ये है रश्क। अच्छा, रश्क में भी दो चीज़ें हैं, एक रश्क महमूद कहलाता है और एक रश्क मज़मूम कहलाता है। महमूद अच्छी बातों में रश्क करना, या अल्लाह तूने इसको इतना आला मकाम दिया, अगला मनसब दिया, इतना इल्म दिया, इतनी इज़्ज़त दी, इतने बच्चे दिए, इतना कारोबार दिया, या अल्लाह इसके अंदर सब में बरकतें डालो मुझे था। लेकिन ये तो हो गया रश्क महमूद, ये अच्छा है, नेमत वाला है। लेकिन एक मज़मूम, क्या? किसी को देखा आपने गुनाह करते हुए, अबे यार ये लूट रहा था, मैं किधर था यार, मैं क्यों नहीं शामिल हुआ? मैं भी, यानी एक सियासतदान लूट के गया, एक ब्यूरोक्रेट लूट के गया, एक फलाना लूट के गया, मैंने क्यों नहीं लूटा, मैं क्यों नहीं कमाया? तो ये रश्क जो है ना, ये मज़मूम रश्क है, ये ज़िल्लत वाला ज़लील रश्क है, ये फिर रश्क नहीं है। एक और इसकी आम कर दूं, आसानी कर दूं कि बुग़्ज़ वो जलन है, इंतहाई जलन
کہ جو آدمی علل اعلان کرتا ہے ہاں یہ ایسا تھوڑی تھا, اس کو تو فلانے نے کر دیا, یہ پہنچ گیا ادھر تک, علل اعلان سب کے سامنے اپنی جلن کا اظہار کر رہا ہے, سب دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہاں یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جب کہیں کسی کی کوئی تعریف ہو رہی ہوتی کہ اس کو یہ چیز ملی, اس نے کیا کیا ہے, میں بتاتی ہوں یا میں بتاتا ہوں کیسے پہنچا یہاں تک. یہ ہو گیا بغض, علل اعلان اپنی جلن کا اظہار کرنا, اور اپنی جلن کا اظہار علل اعلان نہ کرنا, دل میں یہ کمینہ ہے, یہ تو فلانا ہے, یہ تو ایسا ہے, اس کا تھوڑی تھا, یہ تو میرا حق تھا. اب دل میں جو رکھا ہوا ہے نا, اس کو کہتے ہیں کینہ. صحیح, ٹھیک ہے. تو علل اعلان کرنا بغض ہو گیا, دل میں رکھ کے جلتا رہا, اس کو کہتے ہیں کینہ. اب یہ بغض کینہ, اسی کا ایک اور اردو چونکہ بڑی وسیع زبان ہے, اس میں ایک لفظ آ جاتا ہے عناد, نفرت, کدورت, یہ سب اسی قبیل کے سارے دل میں الفاظ رکھنا, وہ دل میں رکھنا, منہ پہ اچھے ہیں, منہ پہ تو وہ پھر منافقت, وہ منافقت ہے. پھر یہ دیکھیں یہی بڑھتے منافقت بن کہاں تک پہنچ جاتی ہے. بالکل, وہ ایک بیج ڈلتا ہے نا, حسد کا بیج ڈالا تھا, وہ بڑھتے پھر اس کی ایک شاخ نکلی, وہ بغض بن گئی, ایک شاخ نکلی کینہ بن گئی, ایک کدورت بن گئی, ایک نفرت بن گئی, ایک کیا بن گیا. تو اب جو یہ کینہ, بغض, حسد, عناد, نفرت, یہ وہ ہماری معاشرے کے عوارض ہیں, یعنی وہ مرض ہیں, امراض ہیں کہ جس نے ہمارے معاشرے کو گندا, غلیظ, ختم کر کے رکھ دیا. اور یقین کریں, جو میں نے ابھی آپ میں بالکل سہمت کریں گے کہ آپ سکون میں نہیں رہتے اگر آپ کسی کے لیے یہ رکھ کے بیٹھے ہیں. یہ میں نے لوگوں کی پرسنالٹیز میں دیکھا ہے, جب آپ خود سے مطمئن نہیں ہیں نا, یہ آپ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں آپ کی, تو آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں تو آپ کو بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا, بعض دفعہ چہرے پہ آ جاتا ہے. بالکل صحیح, ایسی نحوست آ جاتی ہے, اللہ معاف کرے. بالکل صحیح, بالکل. اچھا ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فلق میں فرمایا نا, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اے حاسد کے شر سے بھی مجھے بچانا جب وہ حسد کرنے لگے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی اس ترتیب کو ذرا ہم سمجھیں کہ حسد بہت ہوتے ہوں گے جب وہ حسد کرنے لگے, کیونکہ جب بندہ حسد کرنے لگ جاتا ہے نا, وہ پھر شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے. پھر شیطان اس کو کہتا ہے یہ کر, اس کو نقصان پہنچا, اس کی یہ چیز غائب کر دے, اس سے یہ چیز چھین لے, ایسا کر کے ایسے سچویشنز بنا دے کہ یہ پاگل ہو جاؤ, یہ کہ یار چھوڑتا ہوں میں کام. یہ ہمارے آفیسز کے اندر بہت ہوتا ہے, انسٹیٹیوشنز کے اندر ہوتا ہے, گھروں کے اندر ہوتا ہے, تکلیف دے سیاست کے اندر ہوتا ہے. کون سا شعبہ ہے جس میں حسد, بغض, عناد, جلن یہ نہیں ہے؟ اس نے ہمارے پورے معاشرے خراب کر دیا. اب دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں میرے آقا نے فرمایا, حسد جو ہے نا, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھاتی ہے. اب دیکھیں رسول کریم علیہ السلام نے جو کچھ بھی فرمایا نا, آج تک ہم سب باتوں کا ادراک نہیں کر سکے. آج 1400 سال سے زیادہ وقت ہو گیا قرآن مجید کو آئے ہوئے. وہ قرآن مجید کی آیت والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. تمہیں پتہ ہے کہ ستارہ ہے ایک آسمانوں میں, اس کا نام ہے طارق. طارق کس کو کہتے ہیں؟ طارق کہتے ہیں نوک کرنے والے. اچھا. ہاں, اور ابھی بالکل حال ہی میں 10 12 15 سال پہلے ہبل ٹیلیسکوپ نے ایک ایسا سیارہ جو ہے دریافت کیا ہے کہ جب اس کے قریب جا کے جب اس کو انہوں نے پورا آبزرو کیا تو اس سے ایک خاص قسم کی آواز آ رہی تھی, اور جب اس کو آواز کو ریکارڈ کیا گیا, سنا گیا, تو وہ ٹک 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 وہ نوک کی آواز تھی. تو قرآن مجید کی کئی باتیں, کئی ایجادات آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی. کئی اب سمجھ میں آئی ہے, میں جدید سائنس نے, ماڈرن سائنس نے, سائنسدانوں نے اس کو ایسٹرالوجی میں اگر اس میں دریافت کیا تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام پر یہ نازل شدہ قرآن اپنے اندر اتنے راز رکھتا ہے, اور ایک بات میں کئی اس کے اندر ڈائمنشنز ہوتی ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ
کب شر سے پناہ مانگی؟ جب وہ حسد کرنے لگے. جی مجھے شر سے بچا، حاسد سے بچا جب وہ حسد کرنے لگے. اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں کیا کہ جب تک اس کو حسد رہتا ہے اندر لیکن اس کا ظاہر نہیں ہوتا، اور وہ جو حسد کو اپنے دبا کے رکھتا ہے نا، تب تک تو کسی حد تک اس کو خیر رہتی ہے. جی لیکن حسد دبتا نہیں ہے، نہیں وہ اندر آ جاتا ہے، رہتا نہیں ہے، وہ شکل پہ آ جاتا وہ ہے. چہرے پہ، جذبات میں. کہیں محفل میں جائیں آپ کو لوگوں کی نظروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوئے یا حسد کریں یا جلن کریں، آپ کی چیزوں کو دیکھ کے، آپ کے کپڑوں کو دیکھ کے، ایسا ہی آپ کے بچوں کی کامیابیوں کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ حسد کرنے لگ جاتے پھر ہیں. فرمایا کل ذی نعمت محسود او کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا ہر ذی نعمت، جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے، اس سے حسد کیا جاتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے، ایک بات سنیں نا، اگر چلے میرے پاس نہیں ہے اور میرے سامنے اگر دکھاوا ہو رہا ہے، یا مجھے یہ آپ نے ہی فرمایا تھا کہ جو انسان جس دوسرے کے پاس وہ چیز نہیں ہے تو اس کے سامنے اس کا دکھاوا بھی مت کرو، اس کے دل دکھانے کے لیے ہو سکتا ہے وہ حسد کی جلن سے دیکھے یا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب جس کے پاس ہے مفتی صاحب، میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، فیملی کے ارد گرد ہی لوگ آپ کے مل جاتے ہیں آپ کو اپنی سراؤنڈنگز میں، بہت کچھ ہے، بھرے ہوئے ہیں سب کچھ، پھر بھی دوسرے کو مل جاتا ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اسے کہتے ہیں کہ جب کسی کم، کیا یہ کینہ بغض ہے؟ کینہ بغض بھی ہے، بلکہ اس سے ایک آگے ایک سٹیج بڑھ کر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کمینگی ہے، اس کو کہتے ہیں. صحیح. جس لیول کا بندہ ہوتا نہیں ہے لیکن جب اس کو کچھ عزت زیادہ مل جاتی ہے تو پھر وہ بندہ آپے سے ہو جاتا ہے باہر. وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا بوتےج تھوڑے بوتا پہ جائے تو وہ بڑھ جاتا ہے نا، وہ کیڑی نو ٹھوٹا دریا کہتے ہیں نا پنجابی میں. تھوڑے بوتا پہ جائے تو وہ تو پاگل ہی ہو جاتا ہے نا انسان. میرے اب کچھ اور مطلب ہے، ایک آلریڈی بہت لوڈڈ لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، لیکن وہ کسی اور کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتا. ان کے بچے ٹریول کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں. تو ہم روز کی مرہ کی زندگی کی باتیں کر رہی ہوں نا، تو ہمارے سب ریلیٹ کریں گے اس سے جو لوگ ہمیں دیکھیں گے. اب اگر وہی چیز کوئی دوسرا بندہ کر لے، آپ کا ملنے والا ہے یا آپ کا کوئی فیملی فرینڈز ہے یا رشتہ دار ہے، وہ ہضم نہیں ہوتا. بھئی آپ اس میں کیوں جل رہے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے بہت نوازا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جو دوسرا ہے نا یہ میرا مقابلہ کر رہا ہے، اچھا امارت دکھا رہا ہے مجھے، کہ مطلب وہ آگے نہ بڑھے، وہ آگے نہ بڑھے، بس پیچھے رہ جائے. یہ ہم دیکھیں، معذرت کے ساتھ مجھے لیکن کہنے دیجئے، ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے نا جس میں ہم بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ڈرامے، ہماری پکچرز، یہ ہمیں ایسی چیزیں دکھا کے نا ہمارے اندر وہ چیز پیدا کر رہی ہوتی ہے. وہ بالکل کر رہے ہیں اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے صرف ایک سمجھ نہیں آئی آج تک یہ بات کہ جیسے ایک کسی رشتہ دار، کسی نے گاڑی ہے جس کے پاس گاڑیاں ہیں، اور دوسرے اس کے جاننے والے نے یا رشتہ دار نے محنت سے گاڑی خریدی، وہ ہضم نہیں ہوتا. یہ ہماری کاپی کر رہے ہیں. ارے یہ گاڑیاں تو دنیا میں خریدی جاتی ہیں، اس میں کاپی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بیماری ہے حسد کی، حسد کہ یہ حسد. اچھا ایک اور چیز ادھر ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے دوسرے گیسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ فرائیڈے کو ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ عائشہ بلال ہوں گی. ہم حسد جلن پہ تو نہیں، کینہ بغض حسد جلن کے ہی زمرے میں آ جاتا ہے، اسی پہ ہم بات کریں. وہ ودن اسی کے اندر رہتا ہے وہ، تو اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. میں نے جیسے کہا تھا کہ ہمیں ہماری دو اور اسکالرز جہاں پہ جوائن کریں گی. ہمارے ساتھ ہیں عائشہ بلال. السلام علیکم عائشہ، کیا حال ہے؟ اور ہمارے ساتھ ہیں فاطمہ خاکوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، آپ نے سن لیا، ہم کینہ بغض پہ بات کریں. آپ کچھ بات کر رہے تھے، اس کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جہاں بہت ساری سائنس کی تحقیقات ہوتی ہیں، اس میں آج تک ایک چیز سائنس اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکی ہے. وہ یہ کہ جو نبی نے فرمایا نا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اب جب سوکھی لکڑی کو آگ جلاتی ہے نا تو وہ جو خاک بنتی ہے نا، خاک
راکھ جس کو ہم بولتے ہیں راکھ، وہ راکھ کسی کام کی نہیں ہوتی ہے، وہ ریسائیکل بھی نہیں ہو سکتی، وہ کسی اور کام میں استعمال بھی نہیں ہو سکتی، یعنی وہ بالکل ہی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ حضور نے کیسی تشبیہ دی ہے کہ یہ جو تمہاری حسد ہے نا، حسد، یہ تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا کہ وہ کسی کام کی نہیں رہ جائیں گی۔ جبکہ توبہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ بندہ جب کسی کام سے توبہ کر لیتا ہے جس گناہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے وہ گناہ مٹا دیتا ہے، بے شک توبہ کی برکت سے۔ لیکن یہ جو ہے نا حسد، یہ ایسا کمبخت گناہ ہے، یہ ایسی رذیل خصلت ہے، جب تک کہ اس کا پورا علاج نہ ہو، اس کا علاج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ صحیح جی عائشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے عنوان کی جانب آپ لوگوں نے توجہ دلائی ہے جو ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر ہمارے خاندانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسپیشلی اگر ہم دیکھیں اسے اپنے ہی گھر سے ابتدا کریں جہاں پر ماں باپ صرف بچے ہی ہیں، تو وہ آپس میں اگر ان کو صحیح وقت توجہ نہ دلائی جائے تو وہ بڑے ہو کر آہستہ آہستہ اس بیماری میں بالکل ٹھیک ہے شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر وہی لڑکی جب شادی ہو کر دوسرے گھر میں جاتی ہے، وہ اس کو کیری کر کے تو وہ وہاں جا کر پھر وہاں ظاہر ہے کہ آلریڈی نیگیٹو وائبس ہوتی ہیں، اس کی وائبس کنیکٹ کی، دونوں نے خرابی اتنی پیدا کر دی کہ اب وہاں پر سب کا مل کر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے دیکھا کہ میرے دیور یا جیٹ کی گھر پر جو ہے وہ بہت اچھے اچھے کھانے بن رہے ہیں، تو اب میں اپنے شوہر کا دماغ کھانا شروع کروں گی بالکل کہ وہاں تو ایسا ہو رہا ہے، میرے گھر میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا، میرے گھر میں ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس نے اگر اچھا لباس پہن لیا تو وہ جو اتنے جوڑے لا کر میرے شوہر نے دیے نا، اس پہ نگاہ میری نہیں جائے گی، بالکل میں اس ساڑی کو دیکھوں گی جو اس نے پہنی تھی بارات، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے جب وہ پتہ ہے عائشہ، ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے بجٹ پہ ہم نے شو کیا تھا نا، تو یہی بات ہم بات کر رہے تھے کہ ہم پریشر ڈالتے ہیں ایک دو انسانوں پہ جو گھر کے اندر سے وہی بریڈ ونرز ہیں، اور ان کو دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم یہ کرتے ہیں۔ میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں، ایسی فیملیز دیکھی ہیں، بہت قریب سے دیکھی ہیں وہ فیملیز جو یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر ایک گھر کا فرد ہے جس کی محدود آمدنی ہے نا، تو وہ جو دوسری والی ہے نا، وہ اپنے شوہر پر ذمہ داری ڈالے گی کہ نہیں مجھے تو وہی چیز چاہیے جو فلانی نے دی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے گھر کا جو سکون ہے وہ برباد کرتے ہیں۔ جو قرآن ہمیں کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، میں آیات پڑھ رہی تھی، اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نمازیں دل ہی نہیں لگتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، اللہ کے قریب ہونے کا دل نہیں چاہتا، دعا مانگنے کا دل نہیں چاہتا۔ اس کا ریزن ابھی میں آیات قرآن پڑھ رہی تھی تو اس میں کلیئر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم بغض اور کینہ رکھتے ہو نا، یہ تمہیں اللہ سے بھی دور کرتا ہے اور تمہیں نماز کی پابندی سے بھی دور کر دیتا ہے۔ تو آپ نہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، نہ آپ نماز کے قریب ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر عائشہ ان لوگوں کا کیا جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم سب نے، جو نماز بھی باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں، سپارے بھی پکڑے ہوئے، لیکن جب آپ ان سے کانورزیشن کریں تو آپ سوچتے ہیں یار ایک دوسرے بندے کے لیے اس نے کتنا بغض رکھا ہوا ہے، کتنا کینہ، کتنی کمپٹیشن ہے اس کے دل میں۔ کبھی آمنہ آپ نے دیکھا ہے ایک ایسا بندہ ابھی لاسٹ ٹائم جو عامر گیا ہے حج پر، داڑھی نہیں تھی اس بندے ہاں بے شک۔ اچھا، میں یہ نہیں کر رہی ہوں کہ نہیں داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں، ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے کون کتنا مقبول ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ آپ حاجی بن جائیں، آپ نمازی بن جائیں، اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں نا تو آپ کے نمازی اور حاجی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے شک۔ اگر آپ حاسد ہیں، آپ بغض و کینہ رکھتے ہیں، یہ ساری، کیونکہ دیکھیں نا آپ کے حسد کرنے سے جو آپ نے حج کیا، آپ نے جو نمازیں پڑھی، وہ تو ساری نیکیاں حسد کھا گیا نا، یعنی کہ وہ تو ختم ہی ہو گیا۔ رسول کہہ رہے ہیں یا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں بہت اچھی آپ نے مثال دی، یا تو اللہ آپ کو دور کر دیتا ہے، یا پھر آپ کر بھی رہے ہیں تو وہ ضائع ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں نا، پھر بھی ان کے حلق سے قرآن نہیں اتر رہا ہوتا ہے، کیا ریزن ہے؟ بعض ہم دیکھیں کہ ایسے نمازی پرہیزگار لوگ ہیں لیکن ظلم کرتے ہوئے یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ہم کیا کریں، اور بعض ہم نے ایسے دیکھا کہ جو بہت زیادہ عبادات کرنے والے نہیں ہیں، نوافل پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے پاس ذرا سی بھی کوئی چیز ہے تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں یار میں اس سے کسی اور کی ہیلپ کر دوں۔ ایک معذور شخص بھی ہے نا، وہ بھی یہ سوچ رہا ہوگا اگر کھانا اس کے پاس موجود ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی فقیر آ گیا یا اس طرح سے، تو وہ اس کی ہیلپ کر دیتا ہے۔ اٹ مینس کہ اگر آپ کا دل اچھا نا، اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے قریب ہیں اور آپ کی نمازیں بھی قبول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گی کہ یہ جو
آپ نے ٹاپک چنا ہے بغض اور کینہ، جی انہوں نے معاشرتی پہلو اس کا دکھایا ہے کہ یہ جو معاشرتی بیماری ہے ایک بہت بڑی بیماری جس کی وجہ سے بچے، بوڑھے، جوان اپنی جو باطنی زندگی کو جب خراب کرتے ہیں تو ان کی ظاہری زندگی پہ بھی اس کے اثرات آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بچے ہوں. اور یہ ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے کہ جب کسی انسان کے اندر وہ بیماری آ جاتی ہے نا تو وہ کسی بھی حالت میں شکر گزار نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ شکر گزاری اس کے اندر آتی ہی نہیں ہے. یعنی اللہ وہی والی بات ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، یا وہ روتے رہتے ہیں، یا تو روتے رہتے ہیں، یا وہ دوسرے کو دیکھ کر احساس محرومی کا ایسا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کی جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں اس پہ وہ رکش کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور حسد کی وجہ سے وہ اپنی جو لائف ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں. یعنی اپنا آپ دیکھیں گے کسی حاسد کو تو اس کی جو زندگی ہے وہ بے سکونی ہوگی، اس کی زندگی میں وہ ہر وقت ڈپریشن کا شکار ہوگا یا اینکشس رہے گا. اللہ کی طرف سے ویسے ظاہری طور پہ تو وہ بڑا شو آف کرے گا، لیکن نا منافق کی جو نشانیاں ہیں اس کے اندر ایک نشانی وہ جھوٹ بولے گا، وہ اپنے آپ کو بڑا شو آف کرے گا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں بہت اچھا رہتا ہوں. ایسا اب تو ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس لگائے، لیکن اندر سے وہ ایک کمپٹیشن کا شکار ہوگا. وہ کسی دوسرے کو دیکھ کر اس طرح سے حسد اور کینے کی بیماری اس کے اندر اتر چکی ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اپنے کام کو احسن طریقے سے انجام نہیں دے رہا ہوگا، چاہے وہ مذہبی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ کسی اور فیلڈ میں ہو، لیکن وہ کہیں نہ کہیں خیانت کر رہا ہوگا اپنے ساتھ بھی اور دوسرے بندے کے ساتھ بھی. اور مزے کی بات کیا ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو انالیسس بھی نہیں کر رہے ہوتے، اپنی بس لگے پڑے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے. اصل میں سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ بالکل مہریں لگ جاتی ہیں. یہ مرض ہوتے ہیں ایسے. میں آپ کو صحیح عرض کروں، ان قریب میرا ماننا یہ ہے 10 سال میں، 20 سال میں، 30 سال میں اب یہ آ جائے گی بالکل میڈیکل اس کے اندر سائنس میں بھی کہ یہ جتنی بیماریاں جنہیں ہم روحانی بیماریاں کہتے ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہی اصل میں ہماری جسمانی بیماریوں کے پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں. ایک آدمی حسد کرتا ہے تو اس کو ڈپریشن کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اس کو ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا ادھر ایک تھوڑی کلیئرٹی کر لیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان یہی کر رہا ہو تو، لیکن جن کو ویسے بلا وجہ بھی ہو رہا ہے وہ الگ ہے، وہ کہیں گے ہم تو حسد جلن والے ہیں ہی نہیں. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں جو بات کر رہا تھا ان جنرل بات کر رہا تھا، ان جنرل کہ یہ بیماریاں نہیں ہے. وہ انسان جو جب ایک شخص سکون میں ہی نہیں ہے، سب کچھ نہ اس کی نیند نہیں ہے، نہ اس کی بھوک ہے، نہ اس کی پیاس ہے، نہ اس کا جو پیس آف مائنڈ ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر وہ بندہ بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا آپ ایسے شخص کو صحت مند کہیں گے؟ نہیں. ہی از an abnormal person. Understand؟ اس کی یہ abnormality اس کو زندگی کے کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہونے دے گی. یہ پیچھے سے پیچھے اچھا سو کالڈ وہ کسی حد تک کامیاب ہوگا. ہاں یہ میں کہنے والی تھی کہ وہ ہے، اگر وہ کامیاب ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے. ہاں کوئی بھی ہم اس ہم بغض اور حسد سے بھی ہٹ جاتے ہیں. کوئی بھی دنیا میں ہمیں بظاہر کامیاب نظر آ رہا ہے تو کیا وہ کامیاب ہی ہے؟ نہیں. اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا 2 اہم چیزوں پر ایمان ہے، دنیا اور آخرت. اچھا ممتاز، آپ نے جب میں عائشہ کی طرف ہو گئی تھی متوجہ، آپ نے ایک بات کی تھی کہ میں آگے اور مثالیں دوں گا. آپ نے کہا کہ اسلام میں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی. اب اس کو تھوڑا الیبوریٹ کرتے ہیں کہ جو کر بھی رہے ہیں ان کو آج شاید سمجھ آ جائے. اس لیے نہیں ہوگی کہ جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں. اب مثال کے طور پر مجھے کسی سے حسد ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں یار میں عامر بھائی سے میں حسد کرتا ہوں، مجھے حسد ہے، میں کہہ رہا ہوں یار عامر سے مجھے حسد ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو مجھے نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سے حسد ہو نا اس کے لیے اس طرح دعا کرے، اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ تو میری بھی مغفرت کر اور اس کی بھی مغفرت بے شک. اس کے لیے یا اللہ جو تو نے اس کو نعمت دی جس سے میں حسد کر رہا ہوں، اس کی اس نعمت میں اور برکت ڈال اور مجھے بھی عطا فرما. اچھا پھر بھی سکون نہیں آ رہا
تو پھر اس کے اوپر واضح احکامات محدثین نے لکھے ہیں کہ وہ خود جائے اگلے کے پاس، ٹھیک ہے، اور اسے کہے، لیکن یہ خیال رکھے کہ بہت بڑا کوئی بھنڈ نہ ہو جائے، کہے اکیلے میں لے جائے، سب کے ساتھ اکیلے میں لے جائے، یار میں کیا کروں، نہیں تو بھلا اس کو جا کے یہ بتا دے کہ میں تیرے لیے میں تجھ سے بغض حسد کرتا رکھتا ہوں، تھا، میں بغض رکھتا لیکن تھا، میں کینہ معافی رکھتا مانگتا ہوں تھا، اب اللہ سے، اگلا تو نہیں معافی دے گا، ہاں وہ اب کہے گا اس کا بھی تم تو نے دل تیری بڑا نظر ہونا لگی چاہیے، ہوگی۔ یہ کب ہے، یہ لاسٹ سٹیج ہے، میں نے کیا کہا جی کہ سوچ کے جائے کہ آیا اس کا بھی ظرف اتنا بڑا ہے، میں نے شروع میں ہی کہا کہ معاف کرنے والا بھی اور معافی قبول کرنے والے کو بھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ ہاں دیکھیں جو معاف کرتا ہے اس کو معاف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو معاف نہیں کرتا اس کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، لیکن نہ اگر کوئی دنیا بار میں بار نہ کر رہا ہے، آخرت میں، جو دیکھیں کوئی آپ کے ساتھ انسان بار جو بار ہے کر نا، رہا ہے، آپ نے ہزاروں دفعہ اسے معاف کیا اور پھر بھی وہ کر رہا ہے تو پھر کیا کریں؟ دیکھو جی اللہ بھی تو ہمیں معاف کر رہا ہے نا، وہ ہماری نافرمانی کے باوجود نہیں تو روزانہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ کیا یہ نہیں ہم کر سکتے کہ اگر میرے عائشہ سے اختلافات ہیں، بار بار ہوئے، پھر میں نے معاف کیا، پھر میں نے ان کی کوئی چیز ایسی دیکھی جو میرے خلاف ہو رہی ہے، پھر میں نے معاف کیا، کرتی گئی میں، لیکن ایک پوائنٹ آیا، میں نے کہا نہیں یار میرا اور ان کا ملنا اب صحیح نہیں ہے، ہم سلام دعا تک رکھتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہی کہ اس سے رس کے بیٹھ گئے اور سلام دعا بھی نہیں کی۔ اس کے لیے دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے فطرت، رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانا آدمی اپنی فطرت سے ہٹ گیا ہے، تو حضور نے فرمایا اگر تم یہ کہو گے کہ احد پہاڑ سرک گیا ہے، کھسک گیا ہے، میں مان لوں گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہو گے کہ کوئی نیت اپنی فطرت سے ہٹ گیا ہے، یہ نہیں مانی جائے گی، عادتیں اب آپ بدلی نے جاتی ہیں اب آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کی فطرت ہی حاسد ہے، تو پھر کیا ہے، قرآن نے اس کے لیے بھی بتایا ہے قالوا سلاما، کہ جب تم جاہلوں کو دیکھو، ایسے بد فطرت لوگوں کو دیکھو جو تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، تمہارے لیے، تمہاری لائف کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، سوشل ساری سرکل کے لیے، تو پھر اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، دور لیکن اس کے لیے برا بھی نہ توڑنا سوچو، نہیں ہے، بالکل توڑنا نہیں، پھر دور سے سلام دعا کرنا۔ حسد جلن بھی بیچ میں آ گیا، لیکن کینہ بکس یہ بھی جو میں نے پہلے مفتی صاحب سے بات کی تھی کہ ہم کسی اور کو، ہم بھرے پیتے بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے بینک بیلنسز بھی ہیں، لیکن جب ہم اپنے ہی ارد گرد کے لوگوں کو گرو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہاں کے کیوں ہم کینہ بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں؟ میری اگر بچی کہیں پڑھنے جا رہی ہے یا اچھی جگہ کہیں اس کو نوکری مل گئی ہے، لیکن وہ انسان جلے گا اور وہ انویسٹیگیشن کرے کیسے ہوا، اس کو کیسے مل گیا، اچھا کچھ ضرور کوئی دوسرا چکر ہوگا، یہ باتیں کرنا ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، we'll be right back۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ جی عائشہ، جو بریک سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ بھائی ہمارے ارد گرد کے لوگ اگر ان کے پاس ہے بھی، جو شریار بھائی نے بھی بہت اچھا ایکسپلین کیا، یہ روزمرہ کی زندگی میں ہم یہ دیکھ نہیں ہوتے، اگر میرا بچہ اچھی چیز پہن آئے گا تو دوسرا پہن بھی رہا ہے تب بھی جل رہا ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہے نا، بعض اوقات ہم اپنی اولادوں کا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے بہت اچھا لباس پہنا ہے نا، یا کسی کا بچہ بہت اچھے مارکس لے کر آ گیا، پھر جو لیدے مچاتے ہیں ہم اپنے بچوں کی، اتنی فرسٹریشن نکالتے ہیں۔ اگر کسی کا بچہ با ادب ہے تو پھر ہم اتنا مارتے ہیں اپنے بچوں کو کہ تم دیکھا اس کا بچہ کتنا با ادب تھا، تم نے ادب نہیں کیا، دیکھا وہ اس کا بچہ کتنا تمیز سے بیٹھا تھا، تم نہیں تھے۔ یہ ہم یہاں سے جو نا ختم ہو چکے ہیں، مجھے لگتا ہے معاشرتی طور پر جو جتنی بھلائیاں پہلے تھیں نا وہ آج کے دور میں موجود نہیں ہیں۔ اس کی آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں شیطان نے سب سے پہلا گناہ کیا کیا، آپ کیا کہیں گی؟ نافرمانی کی، تکبر، نافرمانی۔ اس نے سب سے پہلا گناہ کیا تھا حسد کی تھی، بالکل اس نے حسد کیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے دیکھا حضرت آدم کو، کہا کہ یار ان کو کیسے اللہ تعالیٰ اتنا وہ کر رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں، حالانکہ میں نے تو زیادہ، وہ یہاں حسد اسے کہاں لے گئی؟ جی، یعنی کہ ایکچوئل جو جڑ ہے نا وہ حسد ہے، یہاں سے سارے گناہوں کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں کم از کم۔ اس کا نتیجہ سوائے اس کے کہ آپ اپنی اولادوں سے بھی دور ہو جائیں گے حسد میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے یہ بیہیویئر اپنے بچوں کے ساتھ رکھا تو آپ کی اولاد آپ کے قریب کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے دوسروں کے گھروں کو دیکھ کر کہ مطلب میرا ابھی بھی پوائنٹ نہیں آپ، ہم رجے میں ہیں، میرے گھر 6 گاڑیاں کھڑی ہیں، میرے ہی کسی ایسے رشتہ دار نے
اپنی محنت سے کوئی گاڑی لے لی یا اپنا چھوٹی سی پراپرٹی بنا لی یا گھر بنا لیا یا وہ کوئی گھومنے چلے گئے, یہ میں کیونکہ روز سب اس وقت جو دیکھنے والے ہیں وہ اس چیز سے ریلیٹ کریں گے کہ ہم نہیں برداشت کر پاتے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یار اللہ نے ان کو بھی نواز دیا ہے, لیکن ہم اس میں بھی بغض اور کینہ رکھتے ہیں کہ کیوں ہوا یہ. ہم دنیاوی طور پر, ظاہری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہیں, ہاں, لیکن وہ دل کے غریب ہیں, غریب ہیں, جو ان کی جو غربت ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. آپ اس بندے کی غربت کو کبھی ختم نہیں کر سکتے ہیں, وہ چاہے لدا ہوا ہو, بھرا ہوا ہو, اس کے باوجود وہ دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے. وہ کبھی بھی نہیں دیکھے گا کہ وہ دوسرے لوگ خوش ہوں, وہ چاہے گا بس کسی بھی طرح سے نا. یہی تو اصل میں ایکچوئل حسد ہے ہی کیا, کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا اس کی نعمت چھن جائے. بالکل. اب جیسے میں آپ کے برقعے کو کب سے دیکھ رہی ہوں, آپ کے ابائے کو, اور مجھے بہت پسند آ رہا ہے. یہ کہاں سے آپ لیتی ہیں؟ یہ ہے کلیرٹی گلیم کا. ہاں, کلیرٹی گلیم کا ہے. جب بھی پہن کے آتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے یہ مجھے بھی مل جائے, لیکن ایسا نہیں چاہتی کہ آپ کو ملنا بند ہو جائے. یہ رشک ہے. جی فاطمہ. اچھا آمنہ, میں اس کو, خیر فاطمہ آپ کا بھی بہت پیارا لگ رہا ہے, دونوں کے ابائے بہت پیارے. یہ بھی انہیں کا ہے, یہ بھی وہیں کا ہے. یہ مجھے کلیرٹی گلیم والے نہیں دے رہے, اب آپ ان سے کہیں مجھے بھی ابائے دیں. جی اچھا, آپ انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو واضح کر دیا ہے معاشرتی جو برائیاں آتی ہیں یہ بیماری کی وجہ سے. اچھا, میں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے میں بتانا چاہوں گی کہ ہم کیوں نہیں کرتے. آپ بار بار ایک بات کو ریپیٹ کریں کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر پا رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مین جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہم اسلام سے دور ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے. اگر ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں, قرآن کا ہم مطالعہ کریں اور ہم اس میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے قرآن پاک میں وعید کی ہے اس کی, اور حدیث پاک کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بڑی یہ خوبصورت حدیث ہے جو میں آپ کے آگے اس کا مفہوم پیش کروں گی. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دو, اور شرک کرنے والا جو ہوتا ہے نا اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور ایک جو وہ شخص کہ جس کے دل میں اپنے بھائی, مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہو, بغض ہو, جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ ان کی بخشش نہ کرنا, ان کی بخشش نہ کرنا, کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں. اور تین بار یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں, جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں. یعنی کہ یہ اتنی بڑی وعید ہے کہ آپ دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, تمام نیک اعمال کر رہے ہیں, شب برات جو اتنی بڑی رات ہے اس میں بھی یہ وعید کی گئی ہے کہ جس کے دل میں بغض اور کینہ ہے اس کی مغفرت نہیں ہے. یعنی کہ جن لوگوں کے بارے میں نشاندہی کی گئی ہے ان میں سے ایک وہ بھی شخص ہے کہ جو بغض اور کینہ رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے. اور بغض اور کینہ کیوں رکھتا ہے؟ کہ اس کے دل کے اندر اس کی کامیابی کو دیکھ کر اور اس کی جو یعنی کہ جو دنیا میں جو اللہ پاک نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کو دیکھ کر وہ اس چیز کو, اس کا وہ ظرف جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا, اللہ پاک نے اس کو, وہ ان کو مفتی صاحب کو بھی دے سکتا ہے, عائشہ کو بھی دے سکتا ہے, آپ کو دے سکتا ہے, اور بھی ہزاروں لوگ ہیں جن کو دے سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اخلاص سے دل کو خالی کر دیتی ہے. اور جب اخلاص سے دل خالی ہو جاتا ہے تو وہ جو دل ہے نا وہ گناہوں کا ڈیرا بن جاتا ہے, اور وہ پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے. منافق کی نشانیوں میں میں نے اب یہ بات کر رہی تھی, تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے, جب اس سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بیماری اس کے اندر آئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے یہ ساری بیماریاں جو اڈاپٹ کر لی, کیونکہ وہ اس کو خود نہیں پتا. میں نے کہا نا نفسیاتی بیماری, وہ خوشی نہیں ہے, وہ شکر گزاری نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اس پہ اس طرح سے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے شکر گزاری کی نعمت چھین لی ہے کہ اس کے دل میں پتھر کر دیا نا کہ وہ شکر گزار ہی نہیں ہونا چاہتا. دیکھیں جب بندہ شاکر ہوتا ہے نا تو اس کو کوئی غم نہیں ہوتا پھر. صحیح. لیکن جب بندہ شکر گزار نہیں ہوتا نا اس کو پھر بہت سارے غم لگ جاتے ہیں. میں اس کو ایلیبریٹ کروں گا ہمارے آج کے معاشرے سے.
آج ہمارا معاشرہ مجھ سمیت انکلوڈنگ می all of us اسکرولنگ شارٹ کٹس، جی ہمیں شارٹ کٹ چاہیے. اچھا ہمارے ہاں جو کامیابی کا معیار ہے نا وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف پیسہ، جی ویلتھ، جی کہ بس میرے پاس بنگلہ ہو اپنا، میرا بڑا گاڑی ہو میرے پاس. اور ہم نے عزت اور یہ رسپیکٹ اور لوگوں کو امپورٹنس بھی انہی کے معیار اور ان کی جو ہے نا کہتے کیا کہتے ہیں سٹیٹس کے اکارڈنگلی دینا شروع کر. عزت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہی ہے جو عزت دیتا ہے اور وہی ذلت دیتا ہے. عزت اور ذلت کا معیار اللہ نے قائم کیا ہے، اور ہم نے اس معیار کو ختم کر کے اپنے معیار بنا لیے. ہمارے معاشرے میں آج عزت والا وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے. ہم بھی پروگراموں میں شاید بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں او جی عزت تو آج اسی کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، عزت تو آج اسی کی ہے جس کے پاس بڑا گاڑی بنگلہ عہدہ ہے، پاور ہے. میں اکثر ایک سوال کیا کرتا ہوں، مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میرا کھلا چیلنج ہے ساری دنیا کے مساجد کے بڑوں کو، ان کی جو مینجمنٹس ہیں ان کو، کہ یار آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مسجد کا صدر، جنرل سیکٹری، بڑا عہدیدار ایک مالدار ہی کیوں بنایا ہوا ہے؟ ایک چھوٹی سی دکان کا تہجد گزار، رزق حلال کمانے والا، متقی پرہیزگار جو تقوی کے معیار پر پورا اترتا ہے، اس کو کیوں نہیں بنایا؟ اٹ مینز کہ آج ہمارا جو ریلیجس سرکل ہے پلس سوشل سرکل پلس سیکولر سرکلز، ان سب سرکلز میں جو معیار ہے عزت کا وہ بن گیا صرف پیسہ، مٹیریل. جس کے پاس مٹیریل ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے بچے بڑے بڑے عہدوں پر معتمد ہیں، موجود ہیں، ہم اسی کو بڑا سمجھتے ہیں. لیکن جو بڑے عہدے پر نہیں ہیں، لے لیں آپ مثال، جیسے ہی بندہ کوئی ریٹائر ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جیسے ہونا نہیں چاہیے، جیسے بندہ ریٹائر ہوتا ہے چونکہ اس نے سو کالڈ دنیا کی اتنی عزت کمائی ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس عزت ہے تو آپ ریٹائر ہوتے ہی پاکستان سے باہر کیوں بھاگتے ہیں؟ بے شک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے عزت نہیں کمائی، آپ نے ذلت کمائی ہے. وہ عزت نہیں ہے، وہ ذلت ہے جو آپ نے لوگوں کا خون نچوڑ کے. آپ نے دیکھا نہیں ہماری پارلیمنٹ نے جب جنگ ہو رہی تھی 500 پتہ نہیں کتنے % اپنی تنخواہیں بڑھا لی پارلیمنٹیرینز نے. کیا یہ ان کا حق تھا؟ خود ہی بیٹھے میں آپس میں کر رہے. یہی وہ ذلت ہے، یہی وہ رذالت ہے، یہی وہ حسد ہے. یہ نہیں چاہتے کہ کسی اور کو، ہماری عوام کو کچھ فائدہ ہو، بس سارا اسی لٹ کے رہ جائیے. پاکستان ساڈا ہے گا، ساڑھے پیو دی جاگیر ہے گی ہے، اسی لٹ لئیے بس. یہ ان ظالموں نے کیا ہے. اچھا یہ بتائیں نا، ظالم کی آپ بات کریں تو ظلم کیا ہو جس نے اس کے لیے بغض رکھنا صحیح؟ میرے نبی نے فرمایا، سنیں، میرے نبی نے فرمایا اے میرے دوستو ظالم کو اور مظلوم کو مدد کرو. یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیوں کریں؟ فرمایا ارے اس کا ہاتھ روکو، اس کو ظلم کرنے سے روکو. جی اگر وہ ظلم کر رہا ہے اس کو روکو. طاقت ہے طاقت سے روکو، طاقت نہیں ہے زبان سے روکو. زبان سے نہیں تو دل میں نفرت کرو اس سے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جیسے میں نفرت کر رہا ہوں اس وقت ان ظالموں سے، الحمدللہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. ظالم سے نفرت کرنا تو بنتا ہے آپ کا. اب یہ ظلم کی بات ہے، اس میں حسد جلن میں ایک اور چیز آتی ہے. میں ایک جگہ کام کر رہی ہوں، ایک آفس میں کام کر رہی ہوں، بینک ہے کہیں ہے. میں دیکھوں گی کہ میں کسی کی باس ہوں. اب اگر اس کی زیادہ واہ واہ ہو رہی ہے تو میں اس کو جان جان کے مشکل ٹاسک دوں گی. جلن حسد ہے، یہ بھی حسد اور کینہ ہے کہ آپ نے اس سے نفرت پیدا کی ہوئی ہے، بغض رکھا ہوا ہے کہ یہ کیسے اس کو کسی طرح میں الجھائے رکھوں کسی نہ کسی چیز میں تاکہ اس کی پرابلمز بڑھتی جائیں. دیکھیں حاسد جو ہوگا نا وہ دھوکے باز ہوگا. کس اعتبار سے دھوکہ کرے گا؟ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو، آپ کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. کمٹمنٹ کرے گا آپ سے کہ نہیں یہ اس طرح سے ہو جائے گا، تم اتنا کام کر دو. آگے کچھ اور بتائے گا کہ بھائی یہ تو کام ہی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں وہ جلتا ہے اس کی سیٹ سے اور کوشش کرے گا. آپ یقین کریں، یہ لکھ لیں، پوری قوم ہماری آج کے دن میں جتنی ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں نا، جتنی بھی ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں،
جب تک ہم ٹانگیں کھینچتے رہیں گے نا ہم کبھی کامیاب نہیں. ہاتھ کھینچنا شروع کریں, لوگوں کو اٹھانا شروع کیا کریں. بڑی اچھی بات کی آپ نے. ٹانگیں نہ کھینچیں, ہاتھ, خدا آپ کو وہ طاقت دے گا. جو ہے اس کا یہ حسد اور جلن سے آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. یہ جو اپنے ایک دوسرے کی حسد کر کر کے دوسروں کی سیٹس کھینچتے رہتے ہیں نا, اور یہ ایک بندہ نہیں کر رہا ہوتا ہے, جیسے میں ہوں نا. ہاں, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے, جو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ول بی رائٹ بیک. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روشن سویرا میں, اور ہم بات کر رہے ہیں کینا بکس پہ, اور بہت اچھے میرے پینل نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے. آپ فاطمہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی؟ جب میں عائشہ ہی کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ اس نے کہا کہ وہ خدا کا اس کا خوف نہیں ہوتا. اصل میں وہ خود اپنے آپے میں نہیں ہوتا, وہ ظاہری طور پہ تو دوسرے کو نقصان پہنچا ہی رہا ہوتا ہے اپنی بری نظر سے اور حسد کی وجہ سے اور عمل سے اور کردار سے, ٹھیک ہے. لیکن وہ اپنی جو ظاہری زندگی کو بھی, جیسے کہ سب نے ہی کہا کہ سکون خراب ہو جاتا ہے اس کا پہلے, پھر دوسرا کیا, وہ اس کا آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. یہ 2 پوائنٹ تو کلیئر ہو گئے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو حاسد اور کینہ پرور انسان ہوتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہم دنیا میں جو یہ شرپسندی کر رہے ہیں, ہم کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں, ہم جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول کے ہم کسی کے ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ایک خدا اوپر بیٹھا ہے اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے. یہاں میں آپ کو روکوں گا, خدا ہر جگہ اپنی شان کے مطابق ہے, اوپر نہیں بولنا چاہیے. بے شک ہے, لیکن دیکھیں اس کی لاٹھی تو بے آواز ہے نا. بس ہم اس کو چھوٹا سا لوگوں کو پیغام دے کے چلے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں, آپ بتائیے کیا میاں بیوی میں بھی حسد ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے, بالکل بہت جگہوں پہ میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. داماد بہت میں, سارے ایسے ہیں, میں نے ایسے ٹاکسس پرسن دیکھے ہیں ہر رشتے میں. علامہ صاحب میں نے ایسے ٹاکسس پرسن دیکھے ہیں, میں نام نہیں لوں گی کیونکہ میرا بڑا قریبی رشتہ ہے. تو میرا نہیں بتائیں, وہ قریبی رشتہ کون ہے؟ مطلب اپنی فیملی میں ایک میں ایسی لیڈی کو جانتی ہوں کہ وہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے, بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, بڑی ٹیلنٹڈ ہے. ٹیلنٹڈ میں یہی نہیں ہوتا کہ صرف ایجوکیٹڈ ہو, یعنی بہت سلیقہ شعار سب کچھ اس کے اندر. وہ ٹیلنٹ ہے کہ اگر وہ کسی فیلڈ میں جائے تو بہت کامیابی حاصل کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اندر بھی وہ خصوصیات نہیں ہیں, لیکن اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اس سے اتنی, مطلب وہ اس کو ہر وقت اتنے تانے مارتا ہے. اس کی شادی کو تقریباً 19 سال ہو گئے ہیں, اور وہ اس کو ہر وقت یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی کوالٹی ایسی نہیں ہے کہ تم زندگی میں کامیابی حاصل کر سکو, یعنی تم جو کام کرتی ہو اچھا نہیں کرتی. جبکہ پوری ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ہم خود بھی اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کام, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس بندی سے کوئی کام کہیں گے تو یہ ذمہ داری کے ساتھ اور احسن طریقے سے کام کریں گی. حتیٰ کہ میری خالہ کینیڈا میں ہوتی ہیں, وہ بھی اس کو کال کر کے کہتی ہیں, اور وہ بڑے احسن طریقے سے سارے, جیسے قربانی کرنا ہو, بڑے مینجمنٹ سے کسی کو ہاسپٹل لے کے جانا, مطلب زبردست طریقے سے وہ کرتی ہے, اور گھر کو بھی بڑا بہترین طریقے سے رکھا ہے. اگر آپ اس کی کبرڈز کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی, لیکن شوہر نہیں اپریشیٹ نہیں کرتا, اور اس کو وہ اتنا ٹاکسس پرسن ہے تو وہ حسد کرتا ہے, حسد کرنے کے کیونکہ وہ خود احساس محرومی کا شکار ہے. میں نے اس کو یہ سمجھایا, وہ میری کزن ہے, وہ میری کزن ہے, میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ تمہاری جو ایبلٹی ہے تم اس کو اگنور کرو, اور تم اپنی ایبلٹی جو ہے, لیکن ایسے انسان کے ساتھ رہنا بھی تو پھر کتنا, آپ کہہ رہی ہیں ایبلٹیز, دیکھیں نا بچیاں ایسے گزارا کر رہی ہیں, اگنور, کتنا مشکل ہے ایک گھر میں ایسے رہنا. جب آپ کا جو ہمسفر ہے وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چل رہا ہو, وہ آپ کی چیزوں کو اپریشیٹ نہ کر رہا ہو, تو بہت پرابلمز ہوتی ہیں. اس میں بہت ساری, نہیں گھر میں اور بھی لوگ آپ سے حسد جلن, دیورانی جٹھانی, مفتی صاحب نے کہا میاں بیوی کا رشتہ, اچھا بہنوں میں بھی ہو جاتی ہے, ایسا بات نہیں, بہن بھائیوں میں بھی بہت حسد جلن, وہ تو بہت زیادہ ہے. دیکھیں یہ تو پھر چلا ہی آ رہا ہے. بھائی اتنا حسد کرتے ہیں بعض دفعہ, خاص طور پہ جب وہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل, کیونکہ ماں باپ کی جو ہے نا توجہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر ماں باپ خوش قسمتی سے وہ مالدار, ہاں بالکل, تو وہ اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ ماں جو ہے نا میری سائڈ سے ہی رہے, ابا میری سائڈ سے رہے, ابا جائیداد میں زیادہ میرے کو حصہ دے کے جائے. یہ جتنا حسد, بغض, عناد, نفرت, کدورت, یہ سب چیزیں نا, یہ انسان کو انسانیت کے مقام سے
ذلت کے مقام پر لے اس بیماری سے بچا کیسے جائے؟ اس بیماری سے بچنا انتہائی آسان لیکن آج کل انتہائی مشکل. اس کی وجہ آسان تو یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے حسد کو پہچانے کہ ہاں میں حسد کر رہا ہوں. پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج کل آپ کہہ رہے ہیں نا مشکل ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے زمانے میں شاید یہ زیادہ ہوتا تھا. آج کل کے بچے جو ہے نا ماں باپ کو سمجھا دیتے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا غلط کر رہی ہیں, آپ اماں یہ اس چیز میں آ جاتا ہے, یہ اس چیز میں آ جاتا ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں کہ اگر آپ بچے زیادہ اس بہتر جانتے ہیں. میں بتاؤں ہم نے اصل میں ہر چیز کی جسٹیفیکیشن نکال دی ہے. اگر میں کسی سے حسد کرتا ہوں نا, میں نے جسٹیفائی کر لیا اپنے آپ, اور میں اس لیے کر رہا ہوں. اور عائشہ نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمیں اپنے گھر کی اپ برنگنگ ایسی رکھنی چاہیے کہ ہمارا بچہ اگر دیکھ رہا ہے نا میری ماں بھی ہر وقت چاچی سے بھی جل رہی ہے, تائی سے بھی جل رہی ہے, پھپھی سے بھی جل رہی ہے, خالہ سے بھی جل رہی ہے, تو وہ اس کے اندر آٹومیٹکلی آنے لگ جائے. ایسا ہی ہے. ہم ان کو بیٹھ کے غریب بچے اور ہم عوام بڑے بھی, سب سے بڑا جو ہمارا جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں. ہمیں انگریز کی ہر بات اچھی لگتی ہے, اس کی انسانیت نما باتیں کرنا سب سے اچھا لگتا ہے. ہمیں ان کی جو ہے نا ہر سوشل ایکٹیویٹی ہمیں اچھی لگتی ہے. جی وہ گارڈننگ کر رہے ہیں, جی وہ کیا ہے, جی ایٹماسفیئر فرینڈلی ہیں اور فلاں ڈمکانا ہے. لیکن جو انسانیت اسلام دیتا ہے کبھی اس کو بھی تو ہم ایڈریس کریں نا, اس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے. اگر ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو جی اسلام کے بنیادی اصولوں میں یہ ہے کہ کبھی کہیں جنگ ہو جاتی تھی تو یہ حکم نامہ پڑھ کر سنایا جاتا تھا کہ کسی دوسرے مذہب کے عبادت خانے کو نہیں گرانا, آگ نہیں لگانی, عورت, بوڑھا, مرد جو بوڑھا ہے, بچے, فصلیں, جانور, ان کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ انسانیت کی اعلیٰ مثالیں نہیں ہیں. پلس یہ کہ جب آپ, میں اس دن پڑھ بھی رہا تھا تو لیکچر تھا میرا کہیں پر, تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کے کہ اسلام, کسی نے کہا تھا کہ اسلام جو ہے نا تلوار سے پہلا. میں نے کہا نہیں, اسلام محبت سے پہلا. جہاں ضرورت پڑی تلوار, وہاں تلوار ضرور ڈیفینس میں تو اٹھائی ہے. اور جب اگر وہاں پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو مسلمانوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا چھوڑو جی تم اپنا مذہب اور زبردستی اسلام میں آ جاؤ. نہیں, اسلام نے کہا آپ ہمارے اتنے ہی برابر کے شہری ہیں جتنا ایک مسلمان اس شہر ملک کا شہری ہے. اسلام نے ایکوالٹی دی ہے. دیٹ از وائی حسد, کینہ, بغض کی اجازت یا گنجائش اسلام میں نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ انجسٹ ہو جائیں گے, جیسے ہی آپ بے انصاف ہو جائیں گے, جیسے ہی آپ کی عدالت ختم ہو جائے گی, آپ کا عدالتی نظام ختم ہو جائے گا, انصاف کا نظام ختم ہو جائے گا, then you are no more. ٹھیک ہے, آپ کے ہاں انصاف ہی تو نہیں ہے. آپ کی ماں نہیں سمجھا رہی آج بچے کو کہ بیٹا تو حسد کر رہا ہے. آج کی ساس نہیں بتا رہی اپنی بیٹی کو کہ تو اپنی بھابھی سے جو ہے نا حسد کر رہی ہے, تو اس کے حق کو مار رہی ہے, تو اس کے مقام کو نہیں پہچان رہی ہے, وہ تیرے بھائی کی زندگی کا سکون ہے. ایسی ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں, کھانوں میں نمک, یہ ہم جو ڈراموں میں دیکھتے ہیں کوئی جھوٹ نہیں ہے, سچ میں کیا جاتا ہے کہ یہ حسد جلن ہے نا. اگر ایک اچھا پکا رہی ہے یا اس کی تعریف ہو رہی ہے تو دوسرا ویسے ہی حسد جلن. اچھا یہ کچھ گھروں والوں کی بھی اس میں ان کو بلیم کروں گی, چاہے وہ ساس ہے, ماں ہے, باپ ہے, جو بھی ہے, بھائی ہے, جو رشتے بھی ہیں. ایک کو اگر آپ بہت امپورٹنس دے رہے ہیں نا, دوسرا آلریڈی آٹومیٹکلی دوسرے بندے سے جلنے لگ جائے گا یا حسد رکھے گا. اسی طرح جب ہم کام کی جگہ پہ ہوتے ہیں نا, اگر ایک انسان کو بہت زیادہ جو ہے لبرٹی مل رہی ہے ہر چیز کی اور بہت امپورٹنس مل رہی ہے اور بڑا اس کو پرنسس یا پرنس ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, آپ کے دل میں آٹومیٹکلی اس بندے کے لیے حسد جلن آ جائے گی. وہ حسد جلن نہیں ہوگی, وہ آپ کو ایک غصہ ہوگا. یہ اصل میں یہ ایک آگ ہے, حسد جو ہے وہ آگ ہے جس میں انسان خود ہی جل رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں آپ, اگر ہم اپنے خاندانوں میں بھی دیکھیں تو نندیں آ کر اکثر اماں کو کہہ رہی ہوتی ہیں ابھی تک سو رہی ہیں. ہاں, ان کے آرام سے. ہماری ساس تو 10 بجے یا 7 بجے دروازہ بجا دیتی ہیں اور آپ کی بہو ابھی تک سو رہی ہیں, اٹھائیں اس کو, یہ کیا لیٹی رہے گی, یہ اتنا آرام. اچھا یہ کیوں, اس کو اتنا کیوں آپ لوگ آرام سے رکھا ہوا ہے؟ پریگننٹ ہے تو کہیں گے کیا یہ یہی پریگننٹ اور بچے پیدا نہیں کرتی ہیں دنیا میں لڑکیاں, اسی کو آرام کی. مطلب اس طرح کا ہم اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں. ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کروں گی, یہ تو آپ نے کہا کہ نندیں آ کے بولتی ہیں, کہیں کہیں آئی ایم سوری بھابھیوں کو بھی مقابلے کی بڑی عادت ہوتی. کیا مقابلہ؟ دیکھیں اگر میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, شاید لوگوں کو اچھی لگے نہ بری لگے,
دیکھیں جو ماں ہے وہ ماں ہی رہے گی, جو ساس ہے وہ ساس ہی رہے گی, کبھی چینج نہیں جو سسر ہے وہ سسر رہیں گے, جو والد ہے وہ والد رہے گا. کبھی بھی وہ گھر آپ کو وہ والی نہیں دے سکتا. پیار ضرور مل سکتا ہے, عزت مل سکتی ہے, لیکن آپ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر میری ساس میری نند کو کچھ لے کے دے رہی ہے تو اس میں میرا کوئی وہ بیٹی کے لیے ہمیشہ سے ایک اپر کارنر, ان کا سافٹ کارنر ذرا ابو ہوگا اور میرے لیے کم ہوگا, بیکاز وہ ان کی پیٹ کی اولاد ہے. میں اپنی بیٹی کے لیے جو سوچوں گی, ٹھیک ہے میں سوچ سکتی ہوں دوسرے کے لیے, لیکن سب سے پہلے میں اپنے بچے کے لیے اچھی چیز اٹھاؤں گی. ایسا ہی ہے, میں غلط بات نہیں کر سکتی ادھر. تو اگر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں بھابھیوں کو یہ جلن ہوتی ہے کہ وہ آئی نند کو اتنے کیوں چیزیں دی جا رہی ہیں, یہ آپ کا تعلق نہیں ہے. اچھا, یہ میں نے اکثر گھروں کے اندر دیکھا کہ جہاں دے دیا, اگر دیکھا اب یہاں شوہروں کے کھانا دیکھا, امی نے اس کو اتنا دے دیا, ویسے کہتی رہتی ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں, کیونکہ دونوں طرف کو ہم نے دیکھنا ہے. جی بالکل, یہ چیز ہے ہمارے معاشرے میں, اور جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے ہم سکون کا سانس نہیں لے سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم بھابھی کے گھر جاتے ہیں یا نندیں بھابھی کے پاس آتی ہیں کسی بھی طرح سے, ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ محبت والا چیز پیدا ہوتی ہی نہیں ہے. جو میری ماں کے لیے میری محبت ہے وہ نہیں ہو سکتی. میں نے آج تک امی نہیں بولا کیونکہ میں نہیں کر سکتی تھی. میں نے امی کا امیجن ہی نہیں کیا اپنی ماں کے علاوہ کسی کو امی بولنا, تو میں نے ان کو آرام سے بتا دیا. دیکھیں یہ فطری طور پر بھی ہے, میری اماں مجھے کہیں گی نا کیوں تم نے ایسا کر دیا, تو میں کہوں گی کہتی رہتی ہیں. ساس کہیں گے نا آپ نہیں کر سکتے ہیں, یہ آپ کی فطرت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وہ ہے, سسٹم ہے یہ. تو کینا بکس تو اس میں بھی آ جاتا ہے نا کہ آپ کسی کی چیز دیکھیں. جی آپ آج تو اب سوال, اب صحیح جواب آئے گا. کیوں نہیں ہو سکتی ساس ماں؟ ارے ماں نہیں سنیں میری بات سنیں, میں بتاتا ہوں آپ کو, ناراض نہیں, آپ نے کہہ دیا میں نے سن لیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کیسے ماں ہو سکتی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اللہ کا سسٹم کیوں نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ ایک لڑکی ایک ماں باپ چھوڑ کر آتی ہے, اللہ اس کو آلٹرنیٹو دو ماں باپ. تو پھر آپ مجھے ابھی بتائیے کیا قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرو جو ماں باپ کی کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے شہریار بھائی, نہیں کہیں بھی نہیں لکھا, نہ میں اس چیز کا قائد ہوں. پھر آپ نے کیسے کہا کہ وہ ماں بن گئی؟ میں یہ نہیں, دیکھیں میں ساسوں کے خلاف نہیں ہوں, میں ساسوں کے خلاف نہیں ہوں, میں صرف کہہ رہی ہوں کینا بکس. میں نے بڑی ایک, آپ نے وہ تو اپریشیٹ نہیں کیا جو میں نے بولا نندوں سے کینا بکس نہ رکھیں, اگر ماں ان کی لے کے دے رہی ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھیں. میری بات آپ نے پہلے سنی نہیں کہ ہماری مائیں نہیں تربیت کر رہی ہیں. آپ کو مجھے ماں باپ مل گئے, مجھے ماں باپ مل گئے, میری بات سنیں, دیکھیں مجھے ماں باپ مل گئے, اب وہ ماں باپ مجھے حصہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ میری اپنی وراثت کا حصہ نہیں دے رہے. میرا نام کیوں نہیں لکھا ہوا میرے, وہ جو میں بہو ہوں, بیٹی بات ہی نہیں کر رہے نا, حصے کی بات بنتی ہے. اب میں بات کو پوری کرنے دو, مجھے میری بات پوری کر لینے دو. بات یہ ہے کہ بھائی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنی ساس سسر کی خدمت کریں, دیور نند کی جیٹھ کی خدمت کریں, نہیں آپ کی ذمہ داری. آپ کی ذمہ داری آپ کا شوہر ہے, آپ اس کو لک آفٹر کریں, لیکن اس شوہر کی ذمہ داری اپنے ماں باپ کی خیال کریں. اگر وہ گھر ہی سارا دن بیٹھ کے اپنے ماں باپ کی ہی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے گا تو روٹی کون کما کے لائے گا؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے, بیوی کہتی ہے میرے شوہر میرے سرتاج آئی لو یو, تمہارے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں, آپ جائیں روٹی روزی کما کے لائیں, میں آپ کے اماں ابا کی جتنی حق المقدور ہو سکے کی خدمت کروں گی, جو مجھ پر فرض نہیں ہے, مجھ پر واجب نہیں ہے, لیکن میں اس لیے کروں گی کہ میں ان کی خدمت کروں گی تو مجھے ثواب ملے گا, اجر ملے گا. ایسی ایسی میں آپ کے سامنے مثالیں لا سکتی ہوں جن کو اجر نہیں ملا. نہیں ملا دنیا کا اجر, یار میں نے پہلے کہا تھا ہمارا دو چیزیں ہیں, دنیا میں اور آخرت بھی ہے. میں آپ کو اپنی ایک ایکٹریس کولیگ کا بتاؤں جس کے میاں کے فوت ہونے کے بعد اس کے ساس سسر نے اس کو گھر سے نکال دیا, غلط کیا, اس کو ایک ٹکا نہیں دیا جس کی ساری زندگی اس نے خدمت کی. اور دنیا میں ہی بھگتیں گے, یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو دنیا میں سزا نہ ملے, امپاسبل. ان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی, آخرت میں بھی سزا ملے گی. Try to catch my point. ابھی میں ہمارا بھی پوائنٹ سنیں نا, آپ ان کا پوائنٹ ہی نہیں سن رہے. آپ نے اتنے پوائنٹس کلیئر کیے, ہماری بھی بات سنیں. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل سالڈ بات ہے, ٹھیک ہے, بالکل عورت کو اپنے میاں کے ساتھ گھر بنانے کے لیے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ عمل کرنا چاہیے, لیکن فی زمانہ اس طرح سے دیکھنے میں نہیں آتا. اگر میں بتا رہی ہوں کہ نہیں آتا وہ دین سے دوری بھی ہے. پہلی بات دین سے دوری, دوسری اب مجھے دیکھیں بولنے دیجئے پلیز. تو اب پہلی بات دین سے دوری ہے, دوسری ہر انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے. اگر لڑکی سیکریفائس کر کے اس گھر میں ایڈجسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے چل بھی جائے گی نا, تو
جو آگے والا پرسن ہے, چاہے وہ ساس ہو چاہے وہ نند ہو, تو وہ جو ہے اس طرح سے اس کو وہ اسپیس نہیں دیتے ظاہری طور پہ. کیونکہ میں بھی جس پلیٹ فارم پر ہوں, میرے پاس بھی لیڈیز آتی ہیں جاتی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے مطلب جس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں اور یہاں پہ زیادہ تر یہی مسائل ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی نے جادو کر دیا ہے, اور ایسے بھی ہیں کہ جو لوگ اپنے سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر جو شوہر ہے وہ بیوی کی طرف زیادہ رغبت ہو جاتی ہے, تو اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ اس کے اوپر تو بھائی بیوی نے جادو کرا لیا ہے. ٹھیک ہے, ماؤں کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کی ایک چیز ہے, بیٹا آپ کا اپنا ہے, بھائی ان کا اپنا ہے. وہ شادی سے پہلے وہ جو پرائیویٹیز دیتا تھا اپنے رشتوں کو, وہ ظاہری بات ہے اس کی پرائیویٹیز میں ایک بندہ اور شامل ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ لیڈی کو یہ کرنا چاہیے, اسی طریقے سے جو سسرال والے ہیں ان کو بھی لڑکی کو وہ اسپیس اور وہ چیزیں دینی چاہیے. اب یہ دیکھیں ڈائگریشن ہو رہی ہے, ہم کوئی اور بات کر رہے تھے, کینا بکس پہ بات کر رہے ہیں. جو میرا پوائنٹ تھا کہ آپ بھی کینا بکس جیسے بھابھیوں کے لیے نہیں رکھنا چاہیے, ایسے ہمیں بھی نندوں کے لیے نہیں یا ان کے گھر والوں کے لیے رکھنا چاہیے. اگر ماں ان کے لیے کرنا چاہتی ہے تو کرے, ہاں, کیونکہ یہ ایک اچھی چیز ہو جائے کہ اگر تھوڑا بہت آپ کا بھی کر لے. لیکن یہاں کینا بکس رکھ لیتی ہیں بھابھیاں کہ بہن کا زیادہ ہو رہا ہے. یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. کینا بغض پہ بات ہو رہی ہے. کینا بغض کسی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے بچے ہیں. میں نے تو یہاں پہ لوگوں کو اپنی اولاد سے کینا اور بغض رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اب اس کے بارے میں کیا کہیں؟ کہتے ہیں جی ماں باپ کا فرمان ہونا چاہیے, ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنی چاہیے. یہ ہم نے لاسٹ میں بھی. اب بتائیں اگر ایک بچے سے آپ ماں یا باپ نے کینا بغض رکھا ہوا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کسی بھی طرح سے کسی سے بھی کوئی بھی بغض نہیں رکھنا چاہیے. اچھا, شہریار بھائی نے لاسٹ جو بات کی تھی نا, جی اس سے آپ نے کہا بعض اوقات شوہر بھی اس بارے میں بڑا وہ رکھ رہے ہوتے ہیں حسد. کیا تم تو اپنی امی کی بڑی خدمتیں کرتی ہو, میری امی کی تو کرتی نہیں ہو. ٹھیک ہے, اچھا یہاں سے ہم اتنا سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے وہ اپنے ساس سسر کی نہیں, آپ کے اوپر خدمت نہیں ہے لیکن آپ کریں یا اس کا آپ کو اجر ملے گا. جو یہ کہہ رہے ہیں, مجھے بتائیں کتنی لڑکیاں ہیں, کتنے داماد ہیں جو جا کر اپنے ساس سسر کی خدمتیں کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا. ان کو تو ہم درس نہیں دیتے. نہیں دیتے, بالکل دیتے ہیں. اور ہم اور جو پراپرٹی والی آپ نے بات کی وہ میرے دل کو لگی ہے کہ ہم وصیت کوئی بنتی ہے اس میں ایک چیز اتنا سا چاول کا دانہ بھی نہیں لکھا ہوتا. حالانکہ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ, ہم کہتے ہیں نہیں ان کا تو حصہ نہیں, ان کا تو حصہ نہیں, ان کا تو بنتا نہیں, میاں کو ملے گا تو ان کو مل جائے گا. میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے آپ سے, اب یہ جو زکوٰۃ خیرات صدقہ کرنا واجب نہیں ہے, مطلب آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بھر بھر کر دیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی کے کام آ جاتا ہے ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ کے پاس 1/3 کا 1/3 حصہ جو ہے آپ اپنا کسی نہ کسی کو وصیت. اتنی ہسٹری کے اندر, اتنی وقت کے اندر کتنی بہوؤں نے, میں بہت ساری بہوؤں کے نام گنا سکتی ہوں جنہوں نے اپنے سسر کے بستر تک دھوئے ہیں, گندے کپڑے تک دھوئے ہیں. کتنے ساس سسر نے اپنے بہوؤں کے نام جائیدادیں لکھی؟ کچھ بھی نہیں, ایک نے بھی نہیں. ہاں, ہماری آپ کو یاد ہے عائشہ کہ میں نے یہ ٹاپک پہ ایک دفعہ بات کی تھی کہ جب کہا جاتا ہے, اب آپ مجھے پتہ ہے کیا کہنے والے ہیں, کہ جب میاں کو مل گیا تو تمہیں مل گیا, کل وہ میاں چھوڑ دے تو اس لڑکی کی تو کوئی زندگی نہیں ہے نا. میں یہ بات نہیں کر رہا. کینا بکس تو آدمی بھی رکھتا ہے عورت سے, اپنی بیوی سے کینا بکس رکھتا ہے ہر چیز میں. جی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس چیزوں کو دیکھیں کہ ایٹ لیسٹ اتنا تو لیوریج دینا آپ اگلی کو. عورت جب بیوی گرو کر رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو وہ برا لگنے لگ رہا ہے. آج کل کی عورت جو ہے نا وہ باشعور ہو گئی ہے, وہ اپنے حقوق کو سمجھنے لگی ہے. اب جب وہ اپنے حقوق کو سمجھنے لگی ہے اور اس پہ وہ آواز اٹھاتی ہے اور وہ بات کرتی ہے جو اس کو اسلام نے دیا ہے, اسلام کے قانون میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, تو وہ جب وہ بات کرتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے وہ بدتمیز ہے, اور بدلحاظ ہے. چیز ہم دیکھیں کتنے ہی بیانات آپ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو لائنیں ملیں گی کہ اپنے آپ کے اوپر واجب نہیں ہے بالکل کہ آپ خدمت کریں, لیکن آپ کریں گے تو میں نے ایک لائن کبھی نہیں سنی کسی بھی مولوی سے کہ دامادوں کو کہہ رہے ہوں کہ جائیں آپ جا کے خدمت کریں کی وجہ سے آپ یقین کریں بچیاں سروائیو کر رہی ہیں, ان کے گھر میں رسول اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع,
الحمدللہ میں تو ہر جگہ بیان کرتا ہوں کیا اے لوگو اللہ سے اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, 3 مرتبہ کہا. اچھا آپ یہ کہتے ہیں مرد حضرات سن لیں, جو بے غیرت بے شرم بے حیا مرد جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری بیویاں آئی ہمارے ماں باپ کی ملازمیں بن کر تو ان پر لعنت ہے. تو آپ نے کیوں کہا ساس ماں کیوں نہیں بن سکتی؟ نہیں وہ تو میری بات سنے, جو یہ سمجھتے ہیں اوے تجھے 3 جملے بول کے فارغ کر دوں گا, یہ میرے پاس رات کو میسج آیا ہوا ہے. میرا شوہر میرے ساتھ جو ہے نا اتنا اگنور کرتا ہے صرف اس لیے کہ میں اس کی ماں کی خدمت نہیں کرتی. صحیح. اب یہ کینہ اب بکس یہ میں اس کی ماں کی خدمت کرنا اس کے اوپر فرض نہیں ہے. ایک بات بتا دیں, یہ کینہ بکس میں آتا ہے جہاں فتنہ آتا ہے وہاں کیا حکم ہے؟ دباؤ فتنے کو. جی ٹھیک ہے نا, فتنے کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. ہاں بالکل. یہ باتیں بھی تو ہمیں نہیں پتا آپ نے نا, بتائی ہم ہر چیز کی باشعور ہو گئی ہیں آپ لوگ, لیکن یہ بھی تو دیکھو حکمت عملی کس کو کہتے ہیں. ہر بندے کی حکمت بھی تو سیکھو. اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے حکمت فہم و فراست بھی عطا فرما, میں کہیں نکمی نہ رہ جاؤں. مجھے جو کم عقل جو یہ کہہ دے کہ عورت ناقص العقل ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے. تو ہم نے کب کہا کہ ہم بہت مرد کہتے ہیں, میں مفتی صاحب تمام صرف باتوں کی اظہار نفی خیال کر رہا ہے. ہوں, دیکھیں جیسے آپ نے اظہار خیال کیا, میں ان مردوں کی نفی کر رہا ہوں جو جہالت پر جیتے ہیں. ارے وہ کیوں نہیں بیٹھتے علماء کرام کے پاس جو ان کو یہ بتائیں تمہاری بیوی تمہاری ماں کی نوکر نہیں, تمہاری بہن کی ملازمہ نہیں, تمہارے بہن بھائیوں کی بھابھیوں کی ملازمہ بن کے نہیں آئی ہے. وہ تمہارا عزت ہے, وہ تمہارا تاج ہے, تمہارا لباس ہے. ایک بات کہہ سکتی ہوں آپ کے سے بھی, آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ لڑکیوں کو بھی یہ اب آپ کا بیان سن کے سمجھنا نہیں ہے کہ ہم جا کے بس بیٹھے یہ مقصد تو ہے. اگر آپ کی ساس کام کریے, آپ کی نند کام کریے, تو آپ بھی اٹھ کے کام کریں, کیونکہ آپ یو پارٹ آف دیٹ فیملی. تو اگر وہ نہیں کرتے اور آپ کو ملازمہ بناتے پھر غلط ہے, لیکن اگر وہ بھی کچن میں آپ کے ساتھ ہیں اور کام کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, تالی تو ہاتھ سے بچتی ہے نا. ایبسلیٹلی. میں نے کہا یہ نہ ہونا بھی چاہیے کہ وہ مدد کریں, آئیں گھر میں, اپنے گھر کو اپنا جیسا سمجھیں. ایگزیکٹلی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دیکھیں ہمارے تو یہ کلپس ڈلتے ہیں نا کہ کوئی اسی بیان کو پکڑ لے گا اور کہے گا دیکھیں یہاں تو کہا ہے مفتی صاحب نے کہ نہیں اٹھنا کام کریں. میں نے یہ کہا ہی نہیں. آپ پھر اس کو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جو مرد یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی بیویاں ہماری ملازمہ ہیں, نہیں وہ ملازمہ نہیں ہیں, لیکن ایسی بیویوں کو بھی ہڈ حرام ہو کے کمرے میں بیٹھ کے منہ پھلا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر میں دیکھ رہی ہوں کہ میری بری ساس ہے یا وہ ایجڈ ہے, وہ کام کری ہے, میری نند بھی کام کری ہے, میرے گھر میں میری دیورانی جٹھانی بھی کام کری ہے, اور میں بیڈ میں بیٹھی ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. کیا وہ دیکھ رہی ہے کہ سب عورتیں گھر کی کام کر رہی ہیں تو میں عورت نہیں ہوں؟ کیا میرا حق نہیں ہے, میرا کام نہیں ہے کہ میں بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کروں؟ بھائی کتا بھی بیٹھتا ہے نا جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے. میں نے تو ایسی دیکھی ہیں خواتین, بالکل آپ نے صحیح بات, میں نے تو ایسی لڑکیاں آج کل کی دیکھی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ یار وہ میرا گھر تھوڑی ہے, میں کیوں اٹھ کے ڈسٹنگ کروں. نہیں یہ غلط ہے, یہ تو غلط بات ہے نا. مطلب آپ جو غلط ہے وہ غلط ہے. آپ میرا کمرہ سے مرد غلط کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, عورت غلط کر رہی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے. آپ اسے ایڈریس کریں, بتائیں کہ دیکھیں اصل اس دن بھی ہماری بات ہوئی تھی, بڑی ہماری بحث ہو گئی تھی کہ دیکھیں جی موبائل میں جیسے لاک نہیں ہونا چاہیے, یہ محبت کا رشتہ کافی آپ نے ہے نا, محبت کا رشتہ ہے. اچھا ایک چیز ہے کینہ بکس میں یہ بھی آ جاتا ہے, جیسے ہماری فرٹرنٹی میں بھی جہاں ہماری فیلڈ ہے, کام ہے, ایک چیز ہوتی ہے کبھی کبھی فیل ہو جاتا ہے انسان کو کہ بہت عرصے بعد جا کے میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ دس از آل ان اللہ's ہینڈز. جب وہ چیز میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے تو میں اس پہ سلق کیوں کروں, یا میں کسی سے بغض کیوں رکھوں یا کینہ رکھوں, کیونکہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہے. تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ اس کو یہ چیز کیسے مل گئی؟ اللہ سے میں مانگ سکتی ہوں, جو میں نے آپ سے صبح پوچھا, کہ میں یہ تو کہہ سکتی ہوں نا کہ اللہ میاں مجھے بھی عطا کر دے اگر میرے حق میں بہتر ہے. جب میں کچھ لوگوں کو سنتی ہوں نا, ہمارے ارد گرد جو دیکھ رہی ہوتی ہوں, وہ بہت زیادہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کے خلاف, آپ اس کو کام نہ دیں, کٹوا دیا کام, اس کی جگہ مجھے دے دیں, یہ غلط ہے بہت زیادہ. جو ایسا کرتے ہیں نا وہ پھر ایسا ہی بھگتتے بھی ہیں. وہ بندے آپ نے دیکھا ہوگا جو جس نے دوسروں کی کاٹ کی ہے نا, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ خوار ہوتا رہتا ہے, کبھی یہاں پریشان, وہ رزق کے معاملے میں پریشان رہے گا. اچھا میں نے تو یہ بھی آبزرو کیا کہ اگر کسی نے جس کے ساتھ جیسا برا کیا نا, ایکچوئل اس کے ساتھ ایسا ہی برا ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کسی کے ساتھ, ایک مثال بھی ہے نا, کسی کے لیے اگر گڑھا آپ نے کھودا ہے تو آپ ایک نہ ایک دن اس گڑھے میں خود آ جاتے ہیں. بالکل آئیں گے. کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو آسان کریں. اللہ ایسے لے کے آ جاتا ہے سامنے. اور جو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک صحیح ایک بات بتائیں کہ یہ نہیں ہے کہ اگر
अगर बड़ा बोल बोला है, कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल गई और अल्लाह ने फ़ौरन ही 2 दिन में आपकी पकड़ कर ली, तो क्या आप पे अल्लाह मेहरबान है? बिल्कुल मेहरबान है, बिल्कुल मेहरबान है, क्योंकि वो देखें जब बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको थपेड़ मारते हैं। इसी तरीके से अल्लाह पाक जो है वो 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो वो मार या पकड़ आपको आ रही है तो वो जो है, अगर वो बंदे को ये रियलाइज़ हो जाता है उसी वक्त कि भाई ये मैंने यहाँ गलती की थी तो फिर मेरे साथ ये हुआ है, और वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू हुआ है, लेकिन वो उसके ऊपर मुसीबत आई या प्रॉब्लम आई है वो तो और अकड़ गया। ठीक है, अकड़ में जो पकड़, जब बंदा अकड़ता है तो उसकी पकड़ होती है। तो अल्लाह, मैंने कहा ना पहले, शुक्रगुजारी और आजी, ये 2 ऐसी नेमतें हैं कि अगर इसको इंसान अपना ले तो ये बीमारी जो है इससे बचा जा सकता है। बहुत ये बड़ी बीमारी है। जी जी, ये देखें, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। ये एक हमारा मैप है, ठीक है, इसको हम कहते हैं गूगल मैप। जी जी, गूगल मैप है। इस पे मैंने अपना अपार्टमेंट लिख दिया जी, IB अपार्टमेंट। अब मुझे रास्ता नहीं पता, अब मैं गाड़ी में इसको देख देख के चल रहा हूँ। ये आप अंदर से एक मासी बोलेगी 300 मीटर के बाद आपने राइट टर्न करना है, फिर 500 मीटर के बाद आपने खब्बे हाथ में मुड़ना है। करती है ना मासी, बहुत लंबे लंबे रास्ते से मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ सुने। एक GPRS हमें कहता है 500 मीटर के बाद आपने राइट टर्न करना है, फिर आपने लेफ्ट करना है, थोड़ा सा आपने पुल नहीं नीचे से जाना है जी। इसकी हर बात हम मान रहे होते हैं, वजह हमें इस पे भरोसा है कि ये हमें ले जाएगा। अरे हमारा खुदा पे भरोसा क्यों नहीं है? हमारा नहीं है आज बदकिस्मती से। हमें अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए नरमी में, रहम दिली में आसानी रखी है, तो हम क्यों नहीं कर रहे नरमी रहम दिली? हम ये मानते हैं अल्लाह कह रहा है मैं ही देने वाला हूँ, रिज्क मैं देता हूँ, जवानी मैं देता हूँ, जिंदगी में देता हूँ, मौत में देता हूँ, औलाद में देता हूँ, बीवी में देता हूँ, शोहर में देता हूं। तो फिर तुम क्यों नहीं मेरी बात मानते भाई? क्यों हसद करते हो जब उसको इज्जत मैंने दी है? अगर वो किसी मुसीबत में, मुश्किल में आए तो क्यों खुश होते हो कि अरे आजमाइश में पड़ गया है? क्यों खुश होते हो? और भाई उसको अगर अल्लाह ने किसी उसके बुरे अमाल के सबब से किसी चीज में डाल दिया है तो खुश मत हो, डरो, इबरत हासिल करो। नबी अलैहिस्सलाम असहाबे फील की वो वादी फील से उसकी हंसी ना उड़ा, तेजी से गुजर जाते थे चादर ओढ़ के, चलो यहां से, क्योंकि यहां से अल्लाह का अज़ाब आया था। तो हम क्यों किसी की मुसीबत पे खुश होते हैं? इसलिए कि हम अपने अल्लाह पे भरोसा नहीं करते। शायद वल्लाहु आलम, अल्लाह मुझे माफ करे, वलियाज़ु बिल्लाह। जिस दिन हमारा अल्लाह से होने का यकीन कामिल हो जाएगा, आमना, राइट इट डाउन ऑन द पेपर, कि उस दिन हम सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान। फेथ आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है, आपका फेथ होना कि अल्लाह ताला ने मुझे नवाजना है, और चाहे मैं इसके लिए देर हो सवेर हो, मैंने अल्लाह से ही जो है वो कोशिश करें किसी का बुरा ना चाहें। अक्सर ये तो किसी लड़की के बारे में पूछा जाता है ये लड़की कैसी है, हसद और जलन में हम कहते हैं नहीं यहाँ रिश्ता नहीं करना, ये तो ऐसी है, तो ऐसी फलानी मेरी बहन की देख लो, इसको देख लो, उसको देख लो। इस तरह से रिश्तों की भी हम काट कर रहे होते हैं। अरे मुझे ये शो मिला, मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे लोगों ने कुछ हमारी जो ऑन जॉब हैं खवातीन काम करी हैं, उन्होंने कहा इसको क्यों आप लोगों ने ले लिया, तो बड़ी बदतमीज है, साइको भी बना दिया पता है जो बहुत। साइको मैं अपने काम के लिए हूँ साइको। मुबारक हो, आपको सब्र का मौका मिला, सब्र का अजर अल्लाह ही है। और देखिए मैं हैरान हो रही हूँ कि अच्छा इस शख्स ने मेरे लिए ये बोला, मतलब देखिए मैं आपको बताऊँ, जो हासिद होता है ना, मुझे ही ले लेते। हासिद जो है ना, एक लिबास पहना हुआ है जो हंस के आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो ऐसी लगती हैं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ वगैरह वगैरह। खुशामदी जितना खुशामद करता है ना, वो दिल में कहीं ना कहीं बुग़्ज़ रख रहा होता है। बिल्कुल। और ऐसे बंदों से दूर रहें, ये जरूरी है आपका दूर रहना। हम आगे नहीं कोई बात नहीं, हम तो अच्छे हैं ना, कोई बात नहीं, यही तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपने आगे दीवार बना दें, आपके पास ना आने दें ऐसे लोगों को। आप किसी से, मोमिन जो होता है ना, एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता है। सही बात है। तो कोशिश करें ऐसे लोगों से जिनकी वाइब्स आपको आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, दूर रहें ऐसे लोगों से। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फातिमा आप अपना पॉइंट बता सकती हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। जी फातिमा,
اچھا جی دیکھیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا, ہماری اچھی کنورزیشن ہوئی. میں بات کروں گی اس کے علاج کی طرف. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کثرت سے درود پاک پڑھا اس کے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نفاق سے ایسے پاک کر دیتا ہے جس طریقے سے کپڑے کو صاف کرتا ہے. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتا دیا. اور پھر میں پریکٹیکل وے میں بتاؤں کہ اس کی بہت ساری جو میں اپنی زندگی سے اگر میں لوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جب ان کی محبت دل کے اندر آتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں سدھار لے کر آ جاتی ہے. یہ بیماریوں سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے ان کی محبت, اور ہماری ظاہری اور باطنی زندگی کی جو ترقی کی ضامن بھی ہے. پہلی بات. دوسری بات میں اس طرف ایک اشارہ کرنا چاہوں گی کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ بغض اور کینہ اور حسد کی بات ہو رہی ہے کہ پچھلی امتیں بھی اسی وجہ سے برباد ہوئی ہیں, اسی وجہ سے. آپ آدم علیہ السلام سے بھی لے کر اگر دیکھ لیں تو وہ جو وجہ ہے وہ بغض اور کینہ ہی بنی ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی جو بغض اور کینہ ہے جس کی معافی اللہ نے دی ہی نہیں ہے, میں ایسے بات کر رہی ہوں کہ جس نے ہزاروں نمازیں پڑھی ہوں, تہجد گزار ہو, عمر حج کی ہوں, سب کچھ کیا ہو, اس نے اتنی عبادتیں اس نے کی ہیں. اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے کہ وہ مقام ابراہیم پر ہے, حجر اسود کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے, روزے سے بھی ہے, لیکن اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے. یعنی دیکھیں عام انسانوں کا جو بغض ہے نا وہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے, لیکن جو اہل بیت کا بغض ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی معافی نہیں ہے. تو یہ بات بہت پوائنٹ میں کرنا چاہوں گی اس وقت, کیونکہ یہ ظاہری بات ہے ہم ان کے غلام ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ اہل بیت کی غلامی میں ہی بقا ہے, کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ جو ہے وہ شہید کا درجہ پاتا ہے, اور جو ان کی بغض میں مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ اگر اس پوائنٹ کو ہماری امت سمجھ لے, اس کو اپنا لے کہ تمام عبادتیں ایک طرف, لیکن اہل بیت کی محبت جو ہے نا وہ آپ کے دل سے نفرتوں کی آگ کو مٹا دیتی ہے. سبحان اللہ. بہرحال اب یہ ہے کہ جس سے حسد ہو, کینہ ہے, بغض ہے, اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اس کے اپنے لیے کیا پڑھیں اگر ہمارے دل میں آ رہی ہے, اپنے لیے بھی اس طرح دعا کرے, یا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما اور میری بھی مغفرت فرما. دوسرے, یا اللہ اس کے جتنے اعمال صالحہ ہیں ان سب کو تو قبول فرما اور مجھے بھی وہ اعمال صالحہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میں نے جتنا بھی اس کے بارے میں دل میں بغض کینہ رکھا, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے کہ تو معاف کرنے پر قادر ہے, اور مجھے آئندہ اس بغض حسد سے بچا, دور رکھ. اور اس سے سب سے بہترین طریقہ اور ذریعہ یہ ہے اس سے جائے, ملاقات کرے, اس سے دوستی کرے, اس کو تحفے تحائف دے, اس کے ساتھ کہیں ٹائم پاس کرے, کوئی وقت اس کے ساتھ گزارے. تو انشاءاللہ اتنا غصے سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ لیکن وہ بات پتہ ہے کیا, سوری, لیکن میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو مطلب جن کو یہ بیماری لگ جاتی ہے نا وہ فطرتاً جسے کہتے ہیں نا, ایک تو ایسا بندہ ہے جو مطلب کسی وجہ سے اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے, لیکن اگر کسی کو یہ بیماری لگ جاتی ہے نا تو وہ آپ کو ہمیشہ نقصان اس سے کنارہ کشی زیادہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ فی زمانہ یہ چیزیں ایسی پھیل چکی ہیں. انسان مجھ سے بغض کرتا ہے, کینہ کرتا ہے, اور اب مجھ سے ملنے بھی آ رہا ہے, ملنے تحفے لا رہا ہے. آپ کو اس کے دل کا حال پتا ہے, ایک آدمی سچی دل کی توبہ کر رہا ہے اور وہ جا کر کے اپنے جس سے حسد کرتا تھا اچھا وہ معافی مانگ رہا ہے, اور کیا بھروسہ کہ وہ پھر کرے نا. یہی تو بات ہے نا, جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو بندے کیوں نہیں معاف کرتے؟ معاف کرتے ہیں, لیکن دیکھیں شر سے بچنے کا بھی تو حکم ہے نا. ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے نا, میں کہہ رہا ہوں آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے, اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے, اسے خوشامدی انداز سے شر سے نہ بچیں کسی کے, بچنا بہت ضروری ہے. دشمن سے تو ویسے تھوڑا سا بچنے کا حکم ہے, ہوتا ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ ایسے ہو جائے کہ آپ کے نہ وہ برا کرے نہ اچھا کرے. دیکھیں حسد کرنے سے بچنے کے لیے نا بہت آسان طریقہ یہ ہے, اپنی نعمتوں کو اس پہ کوشش کریں کہ ظاہر نہ ہو, کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. ہر نعمت جس کے پاس جو نعمت ہوگی نا, خاص طور پر سیٹ ہے, عزت ہے, عہدہ ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں لوگوں کو یہ نعمت بھی لوگوں کو بری لگتی کہ یہ چل پھر کیوں رہا ہے, جی بالکل اتنا ایکٹیو کیوں ہے, یہ اتنی نمازیں کیسے پڑھ لیتا ہے, اس کے یہاں بیٹے کیوں ہو رہے ہیں, اور اتنی عبادت کیسے کر لیتا ہے, صحیح تم بھی کر لو, اس کے یہاں اولاد کیوں ہو گئے, اس کا شوہر اس کا اتنا خیال کیوں رکھتا ہے, اس کی ساس اس کو اتنا کیوں, اس کے بچے اتنے فرما بردار کیوں ہیں, اس کے بچے کامیاب کیوں ہیں, یہ اتنا کیوں ہے.
کوشش کریں. ویسے تو سب سے اہم پوائنٹ کہ آپ کوشش کریں کہ اتنا دکھاوا نہ کریں اپنی زندگیوں کے اندر, بالکل ٹھیک, اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں. پہلی بات. دوسروں کا اب ہم اسٹیٹس لگائے اس لیے رہے ہیں کہ اگلا جلے, دیکھا میں نے اسٹیٹس لگایا تھا کیسا جلایا اس کو, دیکھ کے مشن پورا ہو ظاہر جاتا ہے. آپ جلا رہے ہیں تو اگلا جلے گا اور پھر آپ سے حسد کرے گا اور نقصان پہنچائے گا. تو کوشش کریں کہ اگلے کو کوئی بھی ایسی چیز نہ دیں جس سے وہ آپ سے حسد کرے. دوسری چیز, کنارہ کشی کریں. ایسے کنارہ کشی نہ ملیں ایسے لوگوں سے, کسی برے ٹرم پہ نہ کریں. شہریار بھائی نہیں شہریار بھائی قطع رحمی ہے. میری بات سنیں, آپ مجھے تکلیف مسلسل دے رہے ہیں اور میں آپ سے ملاقات کرتی ہوں, یہ ممکن نہیں ہے. اور بار بار ایک بندہ آپ کو دیکھیں, قطع تعلق یہ ہے کہ آپ مجھے سلام کریں اور میں آپ کو ادھر منہ کر لوں, یہ ہے قطع تعلق. مجھے معلوم ہے آپ ادھر آ رہے ہیں اور میرا جانا مناسب نہیں ہے تو میں کوشش کروں میں وہاں جاؤں گی. ٹھیک ہے, یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایسے لوگوں سے کوشش کریں کہ جتنا کنارہ کشی کر سکتے ہیں نہ ملیں. اب ایسے لوگ ہیں جن سے ملنا ہی ملنا ہے, پھر کیا کریں, رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں, وہاں پر جانا ہی جانا ہے تو کم سے کم گفتگو رکھیں, زیادہ ان سے میل ملاپ نہ رکھیں. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اگر اگلے سے آپ کو, جیسے میں ہوں, مجھے حسد ہو رہا ہے کسی سے, تو میں پھر اللہ سے دعا کروں گی پلیز اللہ تعالیٰ کہ مجھے بچائے, میرے دل میں حسد نہ ہو. یقین کریں میں ہر دفعہ یہ بات ریپیٹ کرتی ہوں, لوگ صرف اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بچا لے, ہمیں اس سے بچا لے. آپ کو یہ دعا بھی کرنی کہ آپ کی اولاد کے دل میں بھی کسی کے لیے حسد جلن نہ ہو. یہ میں اس جگہ پہ بیٹھ کے, کیونکہ اگر ان کے دل میں حسد جلن آئے گی تو اگلا تو انہیں کو کچھ نہ بولے گا نا, آپ کو تکلیف تو ہمیں بچوں کو پہنچے گی. اب میں آپ کو بتاؤں, میں اپنی زندگی کا بتاؤں تو مجھے ایک مرتبہ رضا نے کہا یار مجھے بڑی حسد ہوتی ہے آپ سے. ہاں بتا دیا, ہاں مجھے انہوں نے بتایا, ہاں انہوں نے کہا کہ یار میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ اتنا کماتی ہے, مجھ سے زیادہ کماتی ہے اور کامیاب ہے, سن لیں. نہیں مجھے بتایا انہوں نے. اور شہریار بھائی ملاقات کر چکے ہیں, آپ کی ملاقات تو میرے خیال میں نہیں ہوئی ہے رضا سے. ہاں جانتے ہیں نا, مطلب میں سمجھتی ہوں وہ روئے زمین پر میرے لیے تو اللہ کا ولی ہے. کیا بات. اور اس نے کبھی اپنی ذات سے مجھے ایون کہ ابھی تک نہ تم کہا, بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن اس بندے نے مجھے آ کر کہا کہ یار مجھے نا حسد ہوتا ہے, حسد ہوتا ہے. تو پھر مجھے کہنا کہ دیکھو اگر مجھے حسد ہوتا تو کتنے لوگوں کو ہوتا ہوگا نا. اور ابھی بھی میں آتی ہوں نا تو مجھے بتاؤ, مجھے اتنا اپریشیٹ کریں گے, کہیں گے سورہ فلق ناس پڑھ کے جائیے گا, لوگوں کو بڑا حسد ہوتا ہے آپ سے, آپ پڑھا کر نکلا کریں. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے حسد ہے نا تو رسول کی اس بات پر, لیکن اگلا بھی تو اس چیز کو اپریشیٹ کرے نا کہ آ کر اس نے مجھے بتایا. اب میں کسی کو جا کر آپ کو کہوں آمنہ مجھے تو حسد ہے, میں مجھے اگر آ کر کوئی کہے کہ آپ سے تو مجھے حسد ہے, میں کہوں گی نہیں بھائی یہ تو مجھ سے حسد کر رہا ہے. دونوں کا اگر آپ کسی سے جا کر کہہ رہے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ دل سے کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں تو وہ بھی سامنے والا ایسا ہو جو قبول کرنے والا ہو کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. کیا اینڈ میں کہنا چاہیں گی فاطمہ اس کے حوالے سے؟ آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے, بڑی پیاری بات انہوں نے کی ہے. میں کہوں گی کہ جو ایسا بندہ ہوتا ہے نا, کیونکہ ہمارے ظاہر ہماری فیلڈ ایسی ہے, ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو پہلی بات, وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. وہ کچھ ایسی بات ضرور کرے گا کہ جس کی وجہ سے آپ کی پوزیشن خراب ہو, آپ کو نقصان پہنچے, کوئی ایسا ہی شر پھیلے جس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہوں. تو میں بھی اس بات کو مانوں گی, اور میں یہ عائشہ نے جو بات کی کہ ایسے لوگوں سے تھوڑا سا اوائڈ کریں, ٹھیک ہے, اور اپنے کام پہ توجہ دیں. کیونکہ اگر آپ ان کے بارے میں اتنا سوچیں گے تو پھر آپ اپنے زندگی میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. کامیابی کا راز جو ہے چھپا ہوا ہے وہ اگنور کرنے میں ہے. جب آپ اگنور کریں گے چیزوں کو تو انشاءاللہ آپ کی چیزیں اچھی ہوتی چلیں گی. ایمفسائز ہی اس بات پہ ہو رہا ہے, یہ ٹاپک رکھنے کا ہی آج مقصد تھا کہ یہ تو ہم نے جو کانورزیشن کی کہ یہ ہوتا ہے, جلن کے کیا سمٹمز ہیں یا حسد کے کیا سمٹمز ہیں, بغض کے کیا ہیں, کینہ کے کیا ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کی معافی نہیں ہے. تو جدھر آپ نے جس مٹی کے نیچے جانا ہے ادھر جا کے پھر آپ نے انہی چیزوں کا جواب دینا ہے. آپ نے اپنے کتنے کپڑے بنائے, یہ کیا, وہ میرے گھر آیا, میں نے اس کو یہ کھلایا, اس کی خاطر تواضع کی, یہ نہیں آپ نے زیادہ جواب دینا ہے. آپ نے ان چیزوں کا جواب دینا ہے کہ میں نے اس کے منہ میں نوالا تو ڈالا لیکن میں نے دل میں اس کے لیے بغض رکھا. جی اللہ نے سارے خزانے کہاں رکھے ہیں؟ زمین کے نیچے. جی سونا, چاندی, تیل, گیس. اور زمین کس کے نیچے ہے؟ انسان کے قدموں کے نیچے. انسان کا ایک مقام ہے, بندہ اس مقام کو کیوں نہیں پہچان رہا؟
بھائی یہ سب انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ہم سب ایکول ہیں ایز اے ہیومن بینگ. تو پھر کس بات کا حسد, تو کس بات کا بغض, تو کس بات کا کینہ. اگر پیدا ہو رہا ہے تو یہ دیکھ لو کہ اللہ نے نائب بنا کے بھیجا ہے اپنا, تو یار اس منصب کا ہی کچھ خیال کر لیں. یہ تو گھٹیا حرکتیں ہیں. تم بڑے منصب والے ہو, تم انسان ہو اور الحمدللہ مسلمان ہو, تو بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ نہیں کرنا چاہیے. ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا, آج کل ہم لوگ اپنے جو ہے نا بچیوں کے لیے بہت دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کر, یا اللہ بچیوں کے نصیب اچھے کر. مجھے کوئی بندہ اپنی بیوی کے سوا نہیں نظر آیا اچھا بتائیں جو یہ دعا کرتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کے لیے بہت اچھی بیوی نصیب کر. کیا بات ہے, بہت اچھی بات. یہ ہم کیوں نہیں کرتے اپنے بیٹوں کے لیے؟ یہ جو ہمارے گھروں میں جو فتنہ فساد ہوتا ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے لڑکوں کی تربیت نہ ہونا بھی ہے. یہ مائیں بچوں کو, لڑکوں کو فوقیت دے دے کے ان کو کچھ ترم خان کا بچہ بنا دیتی ہیں. تو جو بھی کرے, تو 4 لڑکیوں کے ساتھ اپنی فرینڈشپ بھی بنائے, تیری بہن نہیں بنائے ایک بھی بوائے فرینڈ. اور اگر وہ بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کوئی غلطیاں کرے تو ماں اس کا ساتھ نہ دے, بہو کی نہیں دیتی. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج کے دور میں بچیوں کو سنبھالنا کہتے ہیں نا مشکل ہے, نہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کے دور میں لڑکوں کو سنبھالنا مشکل بہت مشکل ہے. تو لڑکوں کی تربیت, کیونکہ لڑکے کو ماں سمجھائے گی بیٹا نگاہ نیچی رکھ تو معاشرہ صحیح ہوگا. بے شک. بیٹے کو کہے گی بیٹا یہ جو عورت جا رہی ہے لڑکی یہ تیری بہن ہے, جب تک کہ تیرا اس سے نکاح نہ ہو جائے. جی انڈرسٹینڈ, یہ اخلاقیات سکھانی ماں کی بنیادی ذمہ داری ہے. ساری بات یہ ہے کہ ماں نے ہی بیٹے کی تربیت کرنی ہوتی ہے, باپ نے نہیں کرنی ہوتی ہے. تو ساتھ میں ماں دعا یہ بھی کیا کرے, یا اللہ میرے بچوں کو تو بغض کینہ حسد سے دور رکھ. اور کیونکہ بچے والد یا والدہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر کا ان کا انسٹیٹیوشن ہی وہ ہیں, تو والد کو بھی چاہیے کہ اپنی بیگم کے ساتھ اچھے سے پیش آئے تاکہ بیٹا اس کو فالو کرے. لیکن بیٹا اگر فالو کرنے لگتا ہے تو وہی مائیں جو ہیں وہ برا بھی کہنے لگتی کہ تم کیا بیوی کی اتنی خدمت کرو, تو بندہ جائے کہاں, اتنی کنفیوژن ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ شہریار صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. تھینک یو عائشہ, تھینک یو فاطمہ. جو ہم نے آج بات کی اس کا ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. بہت مزے کی آپ لوگ فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں, میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کامنٹس, کرٹیسزم بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے شو کے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ زندگی رہی تو ویل سی یو آن منڈے. ہیو اے لولی ویکینڈ. خدا حافظ.